अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। आज की पाकिस्तान पोलेमिक्स पॉडकास्ट में हमारे साथ थे जनाब सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब। बहुत हमने बातें की, कश्मीर के मामले पे बात की जो अभी इंडियन कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला आया है, उसके साथ साथ डिस्पैरिटी के क्या हो रहा है हमारी आवाम के साथ, किस तरह से हमारी हुकूमत उनको ट्रीट कर रही है। फैक्ट्स एंड फिगर्स सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में अशराफिया के लिए कवानीन कैसे बनाए जा रहे हैं और कैसे उनके लिए लिटरली इस मुल्क को जन्नत बनाया जा रहा है, लेकिन उस जन्नत की कॉस्ट आम आवाम दे रही है जिनके लिए ये मुल्क दोज़ख बनाया जा रहा है। ट्रांसजेंडर्स के इशू पे भी हमने बात की, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से हमने बात की। ये और इसके अलावा और बहुत कुछ देखिएगा। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और जो आपका कोई भी क्वेश्चंस हैं, आपके कमेंट्स हैं, वो हमेशा हमें उसका इंतज़ार रहता है। आखिरी बात मैं ये कहूँगा, इससे पहले कि आप पॉडकास्ट देखना शुरू करें, कि ये पाकिस्तान पोलेमिक्स पॉडकास्ट का ये पहली पॉडकास्ट है जो हमारे नए स्टूडियो में हुई है, एंड वी हैव बीन ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड बाय हैविंग सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब। कोशिश करेंगे कि अपना मेयार हम ऐसे ही कायम रखें। एंजॉय कीजिए पॉडकास्ट और अपनी फीडबैक से हमें नवाजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब, कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। भाई साहब बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त जनाब। वैसे आप इन टाइटल्स से या इम्यून हो चुके होंगे या तंग आ चुके होंगे, वन मैन आर्मी, उम्मत का शेर नर, सेनेट में इस्लाम की आवाज़ एंड सो फोर्थ। लेकिन हकीकत ये है कि ये वो टाइटल्स हैं जो वी बिलीव कि आप डिज़र्व करते हैं। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। उससे जो दो चार मेन चीज़ें हमने आज डिस्कस कर रही हैं आपसे। एक तो जो आपका टूर था, जो गज़ा के लिए आपने एक आवाज़ में सफ़र हुए थे, ऑब्वियसली डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहबा के हवाले से, और जो स्टेट लेवल की बातें हैं जैसे ट्रांसजेंडरिज्म है। एक तो पब्लिक में इंफॉर्मेशन है जो आमतौर पर हम डिस्कस करते हैं, लेकिन चूंकि आप इस वक्त जो ताकत का ईवान है आप उसका हिस्सा हैं, तो उस एंड पे क्या हो रहा है और लोगों को क्या पता होना चाहिए उस वजह से, ये बातें करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जो गज़ा का आपका सफ़र था, क्या इरादा था और क्या आप समझते हैं कि जो भी आपका एम था कि आपने वो अचीव करना है, वो आप कर पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कैसर भाई। ये जो आपने इतने अच्छे खिताबात मुझे दिए या बिल्कुल आपके आवाम दे रहे हैं, ये उनकी मोहब्बत का इज़हार है और अल्लाह ताला करे कि मैं ऐसा हूँ और पाकिस्तान के आवाम का, इस्लाम का और यहाँ के जो अक़दार हैं, लोगों के हुकूक हैं, उनका मुकदमा लड़ सकूँ। गज़ा का जो मेरा सफ़र था, वो बुनियादी तौर पर एक इतना बड़ा एक सानेहा था, एक हादसा था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ रहूँ। और मेरी यानी जिसको कहते हैं ना, अंदर से एक ऐसी एक ज़बरदस्त किस्म की एक वो उठ रही थी कि मुझे जाना चाहिए, मुझे निकलना चाहिए। जी। तो उसी की बुनियाद पे मैंने बड़ी मुश्किल से इजिप्शियन एम्बेसी से वीज़ा लगवाया, बड़ी मुश्किल से, बड़ी सिफ़ारिशें लड़ा के, और उन्होंने वीज़ा भी मुझे सिर्फ 2 हफ्ते का दिया। फिर वहाँ जब मैं गया तो उन्होंने मुझे बिल्कुल घेरे रखा। जिस होटल में मेरा क़याम था वहाँ पे भी उन्होंने एक पुलिस का ऑफ़िसर बिठाया था। मैं मस्जिद जाता था, मेरे साथ जाता था, मैं गाड़ी में बैठता था, गाड़ी का नंबर, ड्राइवर की फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें वो सेव करता था। हाँ। तो उन्होंने मुझे बहुत ही कोशिश रखा कि महदूद रहूँ मैं। लेकिन मैं जा इसलिए रहा था कि मैं गज़ा जाना चाहता था। जी। और मैंने सेनेट से भी जो लेटर लिखा था पाकिस्तानी एम्बेसी को इन कैरो, उसमें लिखा था कि पर्पस ऑफ विजिट गज़ा। तो ठीक। मैं गज़ा जाना चाहता था, और ज़ाहिर है गज़ा जाने के लिए आपको पता है कि एक ही रास्ता है, और वह है सहराई सीना से रफ़ा क्रॉसिंग के जी। जी। ज़रिए गज़ा में आप दाखिल हो सकते हैं। तो मैंने वहाँ जाके कोशिश की कि मैं जा सकूँ। अब ये है कि आप जब सहराई सीना जाएँगे तो मिस्र का जियोग्राफी ऐसा है कि ये जो स्विस कैनाल है इसने मिस्र को 2 हिस्सों में तक़सीम किया है, बिल्कुल। और बहुत बड़ा स्विस कैनाल है। जी। उसके नीचे टनल्स हैं, उन टनल से आप गुज़र के सहराई सीना में दाखिल होते हैं, और फिर सहराई सीना में 250 किलोमीटर का सफ़र रफ़ा क्रॉसिंग, यानी काफ़ी दूर है। जी। तो उसमें आप बग़ैर हुकूमती इजाज़त के उस टनल को क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक। तो मैंने बड़ी मुश्किल से एक दफ़ा इजाज़त ली कि मैं कम से कम रफ़ा क्रॉसिंग तक या उसके करीब जाऊँ।
تو مجھے رفح کراسنگ کی اجازت تو نہیں، لیکن اس کے قریب 30-35 کلومیٹر پہ میں گیا، اور ایک جو امدادی سامان کا جہاز آ رہا تھا الخدمت کی طرف سے تھا 90 ٹن کا، وہ میں نے وہاں ریسیو کیا. جو ہے سہرائے سینا میں ایک بہت بڑا ایئر اسٹریپ بنایا ہے، وہاں جہاز اترتے ہیں، اور ہنگامی عارضی انہوں نے وہاں پہ کچھ کمرے اور انہوں نے ویئر ہاؤسز بنائے ہیں، اس میں ان لوڈ ہوتے ہیں جہاز. تو وہاں میں نے وہ جہاز ریسیو کیا اور خود ایجپشن ریڈ کریسنٹ کے حوالے کیا. تو لیکن مجھے رفح کراسنگ کا اور پھر غزہ میں داخل ہونے، اور میں کس لیے جا رہا تھا؟ میں جا رہا تھا کہ میں ان کے ساتھ تعزیت کروں، شہداء کی فاتحہ پڑھوں، وہاں مریضوں کی، وہاں پہ درد مندوں کی کچھ خدمت کروں، ان کو اظہار یکجہتی ان کے ساتھ کروں، اظہار ہمدردی ان کے ساتھ کروں، پاکستان کی طرف سے ان کو پیغام پہنچاؤں، نمائندگی کروں پارلیمنٹ اور قوم کی. یہ میں چاہتا تھا. لیکن باوجود کوشش کے 3 دفعہ فارن منسٹر تک، ان کے فارن آفس تک ہم نے کوشش کی، فارن منسٹری تک، کہ ہمیں اجازت دی جائے، لیکن انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی. اور بدقسمت یہ ہے کہ مصر ایک پولیس اسٹیٹ ہے، ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے. وہاں پہ صرف لوگوں کو مساجد میں قنوت نازلہ کے اندر اسرائیل کو بددعائیں دینے کا اور غزہ کے لیے دعائیں کرنے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ کسی کو کوئی سرگرم کی اجازت نہیں ہے. فلسطین کا جھنڈا، فلسطین کا نام، غزہ کے لیے نعرے لگانا، جلسہ کرنا، اپنی جذبات کے کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں، مجھے بہت دکھ ہوا جب میں وہاں پہ تھا تو یہ خبر آئی کہ، اور میں نے خود دیکھا کہ نتن یاہو نے شکریہ ادا کیا سی سی کا، کہ سی سی میرا بھائی ہے. یعنی جو جس کے ہاتھوں سے خون ٹپک رہا ہے، اور جس کے منہ سے خون ٹپک رہا ہے مسلمانوں کا، وہ کہہ رہا ہے کہ سی سی میرا بھائی ہے. اور سی سی نے کہتے ہیں 2 ہیلی کاپٹر بھیجے جو راکٹ غزہ سے فائر ہوتے ہیں اسرائیل کی طرف، اس سے جو آگ لگتی ہے تو اس کے بجھانے میں مدد کے لیے، فائر فائٹنگ کے لیے 2 ہیلی کاپٹر انہوں نے بھیجے. اور مجھے دوسری جو چیز سے دکھ ہوئی وہ یہ، ایک تو اس بات سے مجھے بہت دکھ ہوا، یہ جو ہمارے ہاں ٹریٹرز ہیں، یہ جو 5th کالمسٹ ہیں، یہ جو ہمارے اوپر ایک انسٹرومنٹ آف کنٹرول، جو استعمار کے لوگ مسلط ہیں، انہی کی وجہ سے امت جو ہے آج زوال. دوسری جو مجھے دکھ اور تکلیف ہوئی وہ یہ کہ جب میں نے وہاں سامان حوالے کیا ایجپشن ریڈ کریسنٹ کے، تو مجھے ایجپشن ریڈ کریسنٹ نے اور وہاں پہ مصری گورنمنٹ کے عملے نے بتایا کہ پورا سامان جائے گا پہلے اسرائیل اس کی سکیننگ کرے گا، چیکنگ کرے گا، اور پھر مجھے یونائٹڈ نیشن کا جو چیف ہے، یونائٹڈ نیشن کا جو چیف ہے، اس کو UNRWA کہتے ہیں، یونائٹڈ نیشن ورکس ریلیف ایجنسی فار فلسطینی ریفیوجیز. تو UNRWA کے چیف نے بھی مجھے یہ بتایا کہ جو سرجیکل آلات ہوتے ہیں اور اس میں لوہا ہوتا ہے یا کوئی کیمیکل ہوتی ہے، تو اسرائیل اس کو بھی جانے نہیں دیتا. یعنی یہ جو 5 درجن مسلم ممالک ہے، 80 لاکھ آرمی ہے، 2.25 لاکھ امت ہے، 70% نیچرل ریسورسز ہے، غیر معمولی اسٹریٹجک لوکیشن ہے، یہ اتنا نہیں کر سکے کہ ان مظلوموں کے لیے ایک گھونٹ پانی اور روٹی کا ایک ٹکڑا اسرائیل کی یاد کے بغیر وہاں. یہ دوسری چیز. اور تیسری چیز یہ جو سب میں دکھ ہے، دکھ تو ایک اس کا ہے نا کہ وہاں پہ لوگ قتل ہو رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، بے بسی ہے، کچھ کر نہیں سکتے. تو تیسری چیز سے مجھے دکھ ہے وہ یہ کہ اسرائیل کو 1 مہینے کے اندر 10,000 ٹن کا اسلحہ فراہم کیا گیا، اور یہ سارا اسلحہ مسلمانوں کے ایئر سپیس سے اور مسلمانوں کے سمندری راستوں سے جا کے اسرائیل پہنچا ہے. اسرائیل کیا ہے؟ مقبوضہ فلسطین ہے، اور وہیں سے وہ مسلمانوں کے خون بہانے میں اور قتل عام میں استعمال ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکمران ہے، یہ مجرم ہیں، اور اللہ کے حضور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حشر کے میدان میں یہ ان سے پوچھا جائے گا، امت کا اور خصوصاً فلسطینیوں کا، ان کے خلاف انشاءاللہ دعویٰ ہوگا. ان کی وجہ سے یہ جو دکھ اور درد ہے اس میں اضافہ ہوا. یعنی بالکل جیسے آپ نے کہا کہ ایئرنگ اینڈ بیٹنگ تو ہو گئی کہ مسلم ممالک جو ہیں وہ اپنی پانی، اپنی ایئر سپیس وہ مہیا کر رہے ہیں کہ وہ اسلحہ وہاں تک پہنچ جائے. اچھا، یہ تو پاکستان میں بھی ہمارا یہ ایک ایشو اس طرح کا ہے کہ اگرچہ میرے پتہ میں کوئی آفیشیل پالیسی نہیں ہے، لیکن ان آفیشلی جہاں کہیں آپ غزہ کی بات کریں اس میں دقت پیدا ہوتی ہے. یہاں پہ لاہور میں اداروں نے کوشش کی
پرائیویٹ ادارے ہیں کہ جو غزہ پہ بات کریں. ایک جگہ کوشش کی تو غزہ کا نام سنتے ہی انہوں نے اجازت نہیں دی, دوسری جگہ کوشش کی تو پھر اجازت نہیں دی, تیسری جگہ انہوں نے جا کے قذافی اسٹیڈیم میں کر تو لیا, لیکن وہ بھی اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے کہ کس طرح سے وہ ایونٹ ایونچولی وہ کامیاب ہوا. اس کے بعد میری اپنی ایک اسپیچ تھی انسٹیٹیوٹ فار اسپیس سائنسز میں, غزہ پہ ہی انہوں نے کیا تھا. ایک دن پہلے مجھے نوٹیفیکیشن آیا کہ نہیں وہ اجازت نہیں مل رہی ہے, آپ کا ایونٹ وہاں پہ نہیں ہو سکتا. جبکہ امریکہ میں یہ حالت ہے کہ وہاں پہ جو پرو زائنس لابی ہے, پبلک, یہ ریکارڈ پہ بات آ چکی ہے, یہ نہیں کہ کوئی خفیہ خبر نہیں ہے, کوئی بھی آدمی اس کو سرچ انجنز پہ دیکھ سکتا ہے کہ وہ فنڈنگ روک رہے ہیں ان سائنسی ریسرچ انسٹیٹیوٹس کی کہ جو غزہ کے حق میں بات کریں یا اسرائیل کے خلاف بات کریں, کہ آپ کے پیسے روک دیں گے. یہ میں اس لیے منشن کر رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ شاید اس لیے اجازت نہ دی گئی ہو کہ ایک سائنسی ادارہ ہے وہ سیاست میں نہیں آنا چاہیے. تو میں ایک پرسپیکٹو میں لے کے آنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایسا ہو رہا ہے کہ سائنسی ادارے جو ہیں ان پہ سیاسی جبر مسلط کیا جا رہا ہے اس حوالے سے. تو یہ تو ہمارا مسئلہ پاکستان میں چل رہا ہے. لیکن جو مصر کی آپ نے بات کی کہ فیئر انف کنٹری ٹو کنٹری ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تو وہ ایک جیسے ہیں. مصر کے لوگوں کا رویہ پاکستانیوں کے حوالے سے یا غزہ کے حوالے سے وہ کیسا تجربہ رہا آپ کا؟ دیکھیں, مصر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ قرآن پاک بہت خوبصورت ہے, کوئی شک نہیں اس پر. اتنے بہترین قاری, ہر بندہ قرآن کے ساتھ وہاں آپ کو ایک محبت ملے گی, اور آپ چلتے پھرتے اس سماج کے اندر آپ کو مستقل آپ کے کانوں میں قرآن آیات کا گونج جو ہے وہ آپ کو سنائی دے گی. میں کوشش کرتا تھا کہ جہری نمازیں میں مختلف مساجد میں پڑھوں, محلوں میں نکلوں, متوسط طبقے کا علاقہ تھا, اس میں رہائش ہوتی ہوئی تھی. ہر مسجد میں قنوت نازل, ہر جہری نماز میں قنوت نازل, اور لوگوں کا ایک ایسا جذبہ تھا. میں کہتا ہوں کہ اگر صرف مصر کے عوام کو اجازت دی جائے, صرف مصر کو, کہ آپ آزاد ہیں اور آپ اگر غزہ کے لوگوں کی مدد کرنا چاہیں, آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. ان کو نہ اسلحے کی ضرورت ہے, ان کو نہ پیسوں کی ضرورت ہے, ان کو نہ کسی ٹریننگ کی ضرورت ہے. پورے عالم اسلام میں صرف مصر کے لوگ ان کے لیے کافی ہوں گے. بدقسمت یہ ہے کہ جبر کا ایک نظام, ایک گھٹن کا نظام, خوف, ٹارچر, پابندیاں, گلا گونٹنا, اپنے ہی, یعنی یہ جو دشمن کے سامنے بزدل اور ڈرپوک بنے ہوتے ہیں اور اپنے عوام کے سامنے خونخوار اور چنگیز اور ہلاکو, اس کی وجہ سے بیچارے دبے ہوئے ہیں, آواز نہیں اٹھا سکتے. تو عوام کے اندر میں نے دیکھا کہ ان کے دل زخمی تھے, ان کے جو جس الہا, جس خشوع و عزو, جس گریہ گزاری کے ساتھ وہ قنوت نازلہ پڑھتے تھے نا, روتے تھے اس میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مصر کے عوام جو ہیں وہ زندہ ہیں, مصر کے حکمران وہ فرعون کی تسلسل ہے, وہ فرعون کا تسلسل ہے, اور فرعون جیسے جبر انہوں نے استعمار کی خوشنودی کے لیے اپنے عوام کے اوپر مسلط کر دیا. یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے نا کہ جو ڈاکٹر مرسی کی گورنمنٹ کو باہر نکالنے کا اور یہ جو وہاں پہ جو سیٹ اپ لانے کا تو مقصد یہ تھا نا کہ اسرائیل کو جو بیکنگ چاہیے, جو سیفٹی چاہیے وہ مل جائے, کیونکہ وہاں پہ اخوان کی حکومت ہوتی تو آج نقشہ کیا ہوتا پریڈکٹ کرنا مشکل ہے, لیکن کم سے کم یہ والا نہ ہوتا. یہ تو اس کا تو ہمیں آئیڈیا ہے. اچھا, جب آپ, ظاہر سی بات ہے آپ ایک پاکستان کے نمائندے بن کے وہاں پہ گئے ہوئے تھے, پولیٹیشین آپ یہاں پہ ہیں, وہاں پہ تو لوگوں کے لیے جو پہلا آپ کا تعارف تھا کہ آپ پاکستانی ہیں, پھر ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو کوئی کنیکٹیویٹی آپ نے ان کی دیکھی ہے ایسی کہ مصر کے لوگوں کی پاکستان کے حوالے سے, کہ اگر ہم مل کے کچھ کر سکیں غزہ کے لیے, یا کوئی ہماری, میں جاننا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ جو آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کہ اس وقت پاکستانی حکومت کی ریپوٹیشن وہ تو پبلک میں عام طور پہ آتی رہتی ہے, ریاست کی ریپوٹیشن آتی رہتی ہے, لیکن برادر مسلمان ممالک ہمارے جو ہیں ان کی عوام, پاکستان کے عوام کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے. دیکھیں, یہ نہ صرف یہاں بلکہ اس سے پہلے میں ساؤتھ افریقہ گیا اور مختلف ممالک میں جانے کا موقع ملتا ہے. پاکستان کا جو امیج ہے عوام کا, وہ الحمدللہ پوری دنیا میں لوگ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. میں جب بازار میں نکلتا تھا کسی دکان میں یا کسی ریسٹورینٹ میں کھانے کے لیے, ایون یہ ہے کہ میں بال بنانے کے لیے ہیئر ڈریسر کے پاس گیا, مسجد جمعے کی پڑھنے کے لیے مساجد میں گیا, اور جہاں میں نے یہ اپنی تعارف کرا کہ پاکستان سے لوگ محبت کرتے ہیں
کہ میں جب آپ سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی جو شناخت ہے نا وہ اسلام اور امت کے لیے تڑپ کی ہے کہ جب ہم غلام تھے خلافت کی تحریک ہم نے یہاں سے چلائی. پھر آپ دیکھیں فنڈز یہاں سے, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے ڈاکٹرز اور نرس جا رہے تھے تاکہ ان زخمیوں کی اور ان فوجیوں کی علاج کریں. جب وہ لکھنؤ سے گزر رہے تھے پتہ ہے کیا ہوا, ان سارے لوگوں کے جو جوتے تھے وہ لوگوں کے آنسوؤں سے تر ہو گئے تھے, ان کے پاؤں چومتے تھے اور روتے تھے کہ یہ لوگ جا رہے ہیں اور خلافت کے لیے جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کے یہ علاج معالجہ جا کریں گے. تو پاکستان کی شناخت ہے. اور پھر اقبال نے جس طرح فلسطین کا ایشو اٹھایا, قائد نے جس طرح فلسطین کا ایشو اٹھایا, یعنی آپ دیکھیں پرویز مشرف کے آنے سے پہلے بوسنیا کی جنگ آزادی تک پاکستان کا ایک رول رہا ہے, زبردست رول رہا ہے. پرویز مشرف جب آیا اور اس نے یہ نعرہ لگایا کہ پاکستان کمز فرسٹ, اس کے بعد عالمی اسلام کے تعلقات سے پاکستان لا تعلق ہونا شروع ہو گیا اور پاکستان پس منظر میں چلا گیا. ورنہ پاکستان امت کی قیادت کرتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی عوام بہت قدر کرتے ہیں پاکستان کی اور بڑی امیدیں رکھتے ہیں پاکستان سے. یہ پالیسی شفٹ کی جو گنجائش بنتی ہے, اب دنیا میں جو ماہرین ہیں وہ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ جو یہ لبرل سیکولر آرڈر ہے یہ اب اپنے اختتام تک آ چکا ہے. اگرچہ ویسٹ اس سولپسزم میں رہا بہت عرصہ کہ نہیں یہی اینڈ آف ہسٹریز ہے, اب اس کے بعد رہتی دنیا تک یہی نظام رہے گا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ 96 سے لے کر 2006 تک یہ اس نظام نے کوئی اپنی تھوڑی سی پیک دیکھ, لیکن 2006 سے لے کر اب تک مسلسل ہر سال ایئر آن ایئر بیسس پہ جو لبرل ڈیموکریسیز ہیں دنیا میں وہ ڈکلائن پہ جا رہی ہیں. ویسٹرن سویلائزیشن خود جو ان کے کولیپس کے ماہرین ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 70-80 سال کی یہ بات ہے, اس کے بعد یہ سویلائزیشن رہے گی, سگنیفیکنس جو پولیٹیکل مائٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. پاپولیشن ڈکلائن ہے, انوویشن ڈیفیسٹ ہے, ان کے بڑے بڑے پرابلمز ان کو نظر آ رہے ہیں. برکس والے لوگ انٹیلیجنٹ انف ہیں کہ وہ برکس پلس پہ چلے گئے کہ اب ہم یورپین یونین سے انہوں نے سٹارٹ کیا ہے کہ اس کو ہم ریپلیس کریں گے, اور یورپین یونین جو انٹرنیشنل لبرل آرڈر ہے اس کا ایک بڑا اہم ستون ہے. انفیکٹ وہاں پہ بات یہ یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ جرمنی برکس کا حصہ بننا چاہتا ہے. وہ یورپین یونین کی وجہ سے بن نہیں سکتا, لیکن اٹلی اور جرمنی دونوں کی مرضی ہے کہ وہ اس سسٹم کے اندر آ جائیں. ہمیں جو پالیسی شفٹ, میں جس کو اپرچونٹی کے طور پہ دیکھتا ہوں کہ جو ایک پاور ویکیوم اگلے کچھ عرصے میں آنے والا ہے, کیونکہ 50-60 سال کی بات ہے, بہت دور کی بات نہیں ہے, کیونکہ لگتا یہ ہے کہ عام طور پہ جو سویلائزیشن بہت زیادہ عرصہ رہی اس کو ختم ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن ہسٹری اس بات کو سپورٹ نہیں کرتی. اسلامک جو مائٹ تھی سویلائزیشن کی وہ بڑی جلدی ختم ہوئی تھی. رومن بہت لمبا عرصہ رہی لیکن اس کی بھی جو مائٹ تھی وہ بڑے جلدی ختم ہو گئی. جو رول بیک ہے بڑے جلدی ہوتا ہے. میں جس پالیسی شفٹ کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے حکمران کیا نہیں دیکھ سکتے کہ عالم اسلام میں پاکستان کو اب بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اور میں خود بھی اس کا وٹنس ہوں. ابھی جب یو کے میں رہا, میں جو دیگر اسلامی ملک ہیں ان کے مسلمانوں کے ساتھ کام کرتا تھا تو ان کے لیے ایک چیز تھی کہ بندہ پاکستان سے ہے. بہت لوگ قدر کرتے ہیں, لیکن 50 سے زیادہ اسلامی ملک, ایک پاور ویکیوم آگے آنے والا, لٹرلی ایک آرڈر کریٹ کرنے کے لیے ہر وہ چیز جو آپ کو چاہیے, لو چاہیے آپ کو, پالیسی انسٹیٹیوٹس چاہیے آپ کو, ایکڈیمیا چاہیے, میڈیا چاہیے, نیوکلیر پاور چاہیے, ورک فورس چاہیے, نیچرل ریسورسز چاہیے, اٹس آل دیئر. بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے سامنے کوئی آدمی کسی ڈش بنانے کے لیے جتنے انگریڈینٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دے اور بتائے کہ آپ کی ڈش بننے کی ایک اپرچونٹی بھی آ رہی ہے, پھر بھی اس نعمت سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں. میں یہ رائے رکھتا ہوں, میرے پاس کوئی فقہ کی ڈگری نہیں ہے, میں کوئی نہیں دے سکتا فتویٰ اس پہ, لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حساب لینا ہے مسلمانوں سے کہ تمہیں اتنی بڑی اپرچونٹی دی گئی تھی کہ تمہارے پاس سب کچھ تھا اور تمہارا بہانہ بھی ختم ہو رہا تھا کہ انٹرنیشنل آرڈر میں جھکنا ہے, انٹرنیشنل آرڈر تو ختم ہو رہا تھا. تو یہ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد آپ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ظاہر سی بات ہے آپ ان لوگوں کے رجحانات کو دیکھتے ہیں, ان کے لائف سٹائل کو دیکھتے ہیں, ان ساری چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں. آپ کو کہاں نظر آتا ہے کہ یہ اپرچونٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے, چائنا کو نظر آ رہی ہے, برازیل کو نظر آ رہی ہے, برکس کے باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو نظر آ رہی ہے. Where do we go wrong? میں تھوڑا سا آپ کی اس بات کا ایک اور رخ بھی سامنے لانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے جو بات کی برکس کی,
चाइना की बात की, इसको मैं माशी मंसूबे कहता हूँ। ये एक मुनज़्ज़म इकोनॉमीज़ है, ठीक है, और वो इकोनॉमीज़ फेल हो रहे हैं, तो उनको रिप्लेस करने के लिए मुनज़्ज़म इकोनॉमी वो अपने आप को तैयार कर रही है कि हम उसको रिप्लेस करें। तहज़ीब की जहाँ तक बात है ना, मैं समझता हूँ कि वो थोड़ी सी इससे मुख्तलिफ है। तहज़ीबें दुनिया में बड़ी बड़ी जो हैं वो तकरीबन 4 हैं। एक इंडियन सिविलाइजेशन है, बहुत पुरानी, लेकिन वो जियोग्राफी में मुक़य्यद। दूसरी चाइनीज सिविलाइजेशन है, वो भी ज्योग्राफी में 4-5 हज़ार साल मुक़य्यद। जो आलमी सिविलाइजेशन है वो दो ही, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, सेकुलर लिबरल ऑर्डर जिसको आपने कहा, और इस्लाम। अब आप देखें यूनाइटेड नेशन की आप जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो P5 है, परमानेंट 5 है, आप उसकी तरतीब देखें, उसमें सबका जगह है, इस्लाम का नहीं। जो बैनुल-अक़वामी तौर पर इंसानियत को अपील करे वो या वेस्टर्न सिविलाइजेशन है या इस्लाम है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन फेल हो चुका है। आप देखें कि ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट कहाँ से उठ रहा है? वहां से उठ रहा है जहां कैपिटलिज्म की जन्मभूमि थी, बिल्कुल, जहां उसकी पैदाइश हुई है। फिर आप देखें ह्यूमन हिस्ट्री में पहली मर्तबा बरतानिया में मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस, वजारत तन्हाई, और वो कहते हैं कि तन्हाई रोजाना की बुनियाद पे एक शख्स की सेहत को इतना नुकसान पहुंचा रही जितना 50 सिगरेट पीने रोजाना। उनके पास कोई इलाज नहीं है। आपने देखे कि हंटिंगटन की जो किताब है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, आप पढ़ लें, वो कह रहे हैं कि हमारे लेबोरेटरीज में एशियन है, हमारे लाइब्रेरियों में एशियंस हैं, सही बात, हमारी इनोवेशन को रिप्लेस कर रहे हैं। तो कोलैप्स हो गया है उनका फैमिली सिस्टम। वो एक रूहानियत के सहारा के अंदर हैं, वो एक शदीद किस्म के एक क्राइसिस से इस वक्त गुजर रहे हैं। और आप तो 50 साल बता रहे हैं, मुझे तो लगता है कि 25-30 साल में मामला बहुत वाज़ेह हो जाएगा। मैं कदा कलामी की माजरत, ये तो 50-60 साल तो मैं जो पब्लिश रिपोर्ट्स हैं उनकी रोशनी में, कुछ टाइम पहले मैं एक अमेरिकन से बात कर रहा था कि भाई हमें तो आप अच्छे नहीं लगते हैं आपकी पॉलिसीज़ की वजह से, तो हो सकता है हम बायस्ड हों, आपका क्या ख्याल है? उसने भी 20 साल कहा था। हाँ, तो मुझे तो ये लग रहा है, अच्छा अब इसको रिप्लेस करने का जो यानी इंसानी, आप देखें खानदानी निज़ाम, आप देखें रूहानियत, आप देखें अखलाक और अक़दार, वो आप देखें चाइना का, आप देखें, मैं चाइना का आपको बताऊं, चाइना एक मुनज़्ज़म इकोनॉमी तो है, लेकिन बाकी तौर पर वो एक एक्सटेंशन ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। आप देखें वहीं शराब खाने, उसी तरह जुआ खाने, उसी तरह, मतलब ये है कि नफ्स की बंदगी है। यानी देखिए बेसिकली तो इंसान या अल्लाह का बंदा होगा या नफ्स का बंदा होगा, ये दो बुनियादी नजरिए हैं, ठीक है, और बाकी जो चीजें हैं वो फिर इसी से शुरू हो जाती हैं। रूट ये है, जड़ ये है। तो वो एक तोसी है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के। इंडियन सिविलाइजेशन भी अब एक तोसी है वेस्टर्न सिविलाइजेशन की। उनकी अपनी शनाख्त खत्म हो चुकी है। जो सिविलाइजेशन है दुनिया में उस वक्त वो इस्लाम है, जिनके पास सब कुछ है। आप देखें, जिनके पास वर्ल्ड व्यू है, जिनके पास बैनुल-अक़वामी निज़ाम है, जिनके पास रियासती निज़ाम है, जिनके पास समाज का निज़ाम है, जिनके पास खानदानी निज़ाम है, जिसके पास एक फर्द के लिए पूरा पैगाम है, जिसके लिए मतलब जो आपकी दुनिया और आखिरत का अहाता करता है, वो सिर्फ आपका इस्लाम है। अब मसला ये है कि ये हमारे लिए मौका था, ये उससे भी बड़ा मौका है जो आप बता रहे हैं, ये उससे भी, वो तो एक माशी अपॉर्चुनिटी है, ये एक तहजीबी अपॉर्चुनिटी है मुकम्मल तौर पे, और कि आप लोगों तक इस्लाम। हमारा मसला ये है कि सबसे बड़ी बदकिस्मती जो हमारी है वो ये है कि हमारे ऊपर जो हुक्मरान तबका मुसल्लत है ना, मैं अगर इरिक मार्गुलिस से मुस्तआर लूं उनके अल्फाज, वो कहते हैं कि इसकी कल्टीवेशन वेस्ट ने की। आपका हुक्मरान तबका, आपका मिलिट्री उन्होंने बनाया, आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी उन्होंने बनाई, आपका जागीरदार तबका, बिल्कुल, जो उसी से सियासतदान आते हैं, उन्होंने आपका इंटेलिजेंशिया, जो यूनिवर्सिटीज है, जो इंटेलिजेंशिया, तो ये वो रूलिंग एलीट है जो कि रियासत की तश्कील करता है, चलाता है, वो सब के सब उनका है। तो इसकी कल्टीवेशन हमने नहीं की, उन्होंने। और ये अच्छा, फिर उनको ये कहते हैं स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं हमारे,
اور کہتے ہیں یہ ہمارا انسٹرومنٹ آف کنٹرول ہے, ہم اسی کے ذریعے سے اس امت کو کنٹرول رکھتے ہیں. آپ دیکھیں نا, مطلب یہ ہے کہ سعودی شہزادوں کی جو دولت پڑی ہوئی ہے مغرب کے بینکوں میں, ایک اندازے کے مطابق اس کی مالیت ہے 1000 ارب ڈالر. 1000. آپ کو پتہ ہے حسنی مبارک جب 31 سال کے بعد اترا تو ان کی ذاتی دولت کتنی تھی؟ 72 ارب ڈالر. آپ کو پتہ ہے زین العابدین کی کتنی تھی؟ 70 ارب ڈالر تیونس کے. آپ کو پتہ ہے زین العابدین کے ملکہ کے لیے روزانہ ایک چارٹر طیارہ پیرس سے اڑ کے ان کے لیے آئس کریم لاتا تھا. اصل مسئلہ یہ ہے جب تک پولیٹیکل ریولوشن نہیں آئے گا امت کے اندر اور ہم اپنے گردنوں سے اپنے کندھوں سے مغرب کے ان اساسوں کو اتار نہیں پھینکیں گے, نہ نالج رناسا ہوگا, نہ معاشی طور پر خود مختاری آئے گی, نہ ہم یہ جو اپرچونٹیز ہے. آپ نے بالکل درست کہا. یعنی آپ دیکھیں نہر سویس کی آمدن گزشتہ سال کی 9.3 بلین ڈالر راہداری کی ہے. آپ کو پتہ ہے اب نئے ہرمز سے 70% آئل جو دنیا کی وہ یہاں سے گزر گیا گوادر کے سامنے سے. بالکل صحیح بات. آپ کو پتہ ہے اب نئے ملاقہ پوری کی پوری فارس کو لنک کرتا ہے دنیا کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین کے مرکز پر بٹھا دیا ہے. بالکل صحیح. پوری دنیا کا آپ کی سمندروں میں, آپ کی خشکی میں, آپ کی فضاؤں میں راستہ ہے. تو وہ ساری انگریڈینٹس ہیں, لیکن اس انگریڈینٹس کے لیے جو ایک آرکیٹیکٹ ہونا چاہیے, جو ایک انجینئر ہونا چاہیے, جو ایک ایسا بندہ, وہ نہیں ہے. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پولیٹیکل ریولوشن نہیں آئے گا, آپ دیکھیں جہاں تھوڑا بہت پولیٹیکل ریولوشن آئے, ایران کو آپ دیکھ لیں, ترکی کو آپ دیکھ لیں, تو انہوں نے واضح فرق نظر آئے گا آپ کو ان ممالک میں, ان کے جو پالیسیوں کے اندر, ان کے بین الاقوامی امور کے اوپر, ان کے موقف کے اوپر ایک واضح فرق نظر آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ اصل ایشو ہے. اور اس پہ جانے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ آخرکار یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم سورج مکھی بن جائیں, کہ سورج جس طرف جا رہا ہے ہمارا منہ اس طرف ہوتا رہے, کہ طاقت کا سورج آج ویسٹ کے پاس ہے تو ہمارا رخ ادھر ہو, اور کل چائنا کے پاس چلا جائے تو ہمارا رخ اس طرف ہو. تو شور بالکل یہ چیزیں ہمیں اس پہ توجہ دینا, ون آف دا ریزن کہ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا جملہ کوئی کسی پالیسی ساز ادارے میں کوئی آدمی اگر سن لے اور وہ اس پہ ایک چیز بلڈ کر سکے, that could be a legacy. But moving away from this topic, ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ, لیٹ سسٹرز ہگ ایک ہیش ٹیگ بھی چلا, ایک کمپین چلی کہ کچھ بھی نہیں ہے تو بہنوں کو کم سے کم گلے تو ملنے دو. باقی تو اس کی ہسٹری تو ہم نے اس کی بہت ریپیٹ کی, بہت دفعہ اس پہ بات ہوئی ہماری. لیکن اب جہاں پہ ہم کھڑے ہیں, جس جگہ پہ جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے, بغیر اس ہسٹری میں جائے کہ ان پہ دہشت گردی کا کوئی الزام نہیں ہے, کس جیل میں ان کو رکھا گیا, کس عدالت سے ان کو سزا ملی جہاں پہ کنوکشن ریٹس کتنا ہائی ہے, یعنی تو جبر کی ایک داستان ہے, وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. بٹ وے فارورڈ کوئی امید آپ کو نظر آتی ہے ان کی رہائی کی؟ دیکھیں میں نے تو واشنگٹن میں یہ بات کی تھی جب 20 سال کے بعد ان کی بہن کو لے کر ان سے ملاقات ہوئی تھی کہ ان کی رہائی کی چابی واشنگٹن میں, اسلام آباد میں حکومت کی ایوان. بالکل آپ کا یہ جملہ باز یہاں آ کے میں نے خطوط لکھے وزیر اعظم کو, بلاول بھٹو اس وقت وزیر خارجہ تھے, ان کو, شہباز شریف وزیر اعظم تھے, ان کو, باقی لوگوں کو, اور میں نے ان کو 4 لیگل پولیٹیکل آپشن دیے کہ اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں تو آپ چند دنوں میں عافیہ کو لا سکتے ہیں. اس میں کمپیشنیٹ گراؤنڈ پر ریلیف اینڈ ریلیز, یہ ان کے قانون کے مطابق ہے. اس میں کلیمنسی پیٹیشن, اس میں ریویو آف دا ججمنٹ ہے, اور اس میں سویپ آف انٹرسٹ ہے. آپ نے ہزاروں فوجیوں کو امریکہ کو راستہ دیا اسلام آباد ایئرپورٹ سے, آپ نے ہزاروں گھنٹوں کا ٹریول کر کے, یعنی مجھے خود ڈی جی آئی جنرل فیض نے بتایا جب وہ ڈی جی آئی تھے کہ دوحہ پیس ڈیل کے لیے میں نے ہزاروں گھنٹوں کا ہوائی سفر کیا, ہزاروں گھنٹوں کا. آپ نے اتنا بڑا واقعہ دوحہ پیس ڈیل کروایا, اور آپ نے اس میں اپنی بیٹی کو, جس کو امریکہ لے جانا انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے,
अमेरिकन सिटीजनशिप किया, वो ग्रीन कार्ड भी उसके पास नहीं है। बिल्कुल। और उनकी जो केस है उसमें कोई 9/11, कोई दहशतगर्दी, कोई अलकायदा, कोई टेररिज्म, कोई एक्सट्रीम कुछ नहीं है। बिल्कुल एक फेक चीज जो अमेरिकी सिपाहियों से बंदूक गजनी में लेके वो जिसकी ना कोई फॉरेंसिक है, जिसकी ना फिंगरप्रिंट्स है, जिसके ना खोल है, जिसके ना निशाना, जिससे कोई जख्मी, कोई मरा नहीं। ट्रू। और ये पहुंची कैसे, पहुंची कैसे? ठीक है, तो मैंने उनको ये दी। असल मसला ये है कि हमारे हुक्मरान मुद्दई नहीं बन रहे। डॉक्टर आफिया मुद्दई नहीं। जिस दिन हमारे ये लोग पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके पॉलिटिकल फायदा उठाते हैं। जब इलेक्शन आता है उनके वालदा के पास जाते थे, उनसे वादे करते थे, इलेक्शन हो जाते थे, इनकी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुलाकातें होती थी यहाँ भी और वहां भी, कभी उन्होंने इशू नहीं उठाया। तो ये मुद्दई नहीं बनते। $5,500 में अपनी बेटी को, कुरान के हाफिजा को, और वो जहन्नम के अंदर वहां रह रही है जिस हालत में, ये तो हमारी जो मिलिट्री गवर्नमेंट्स और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं उनका फर्ज है कि उसके लिए। तो मैं समझता हूँ कि उसका रास्ता अब मुझे ये नजर आ रहा है कि अवाम की बेदारी, अवाम खुद उठे, जो भी हुक्मरान हो उनके ऊपर इतना दबाव बढ़ाए कि वो मजबूर हो जाए कि वो स्टेट लेवल पर डॉक्टर आफिया की मुद्दई बन जाए और ये मसला उठाएं। ये अगर उठा दिया इन्होंने, जिस दिन भी इन्होंने स्टेट लेवल पर ये इशू उठा दिया, चंद दिनों के अंदर डॉक्टर आफिया पाकिस्तान से। मैं अब एक चीज़ में उसमें मैं ऐड कर दूं कि अभी हमने अपने प्लेटफॉर्म से, द रिवाइवलिस्ट के प्लेटफॉर्म से, हमने 4 प्रेशर पॉइंट्स इलेक्शन के लिए जो आगे रिपोर्टेडली आ रहा है उसमें से एक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का भी है कि ये वोट फॉर वोट की जो कैंपेन थी, पहले जो एक दफ़ा एक मुल्क में हवा चल पड़ी थी कि इलेक्शन आने वाले हैं, तो उस वक्त जैसे हमने ट्रांसजेंडर्स वाले मामले में वोट फॉर वोट की कैंपेन की थी कि हमारे दरवाजे पे वोट मांगने वो आए जिसका वोट हम शरीयत के हक में देखें। असेंबली में जब ये अमेंडमेंट का बिल चल रहा था तो वो बड़ी कामयाब हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब वोट फॉर वोट में हमारे 4 मुतालबे हैं, जिनमें से एक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का भी है कि जो उनको लाएगा तो वोट मिलेगा, वादा कर लोगे इलेक्शन में आ जाओगे, नहीं लाओगे तो इलेक्शन दोबारा भी होंगे। यानी मैं समझता हूँ कि जब तक हम वोटर्स की जो नेशनल पॉलिसी है, पहले तो वोटर्स की पॉलिसी क्या होती थी, गली नाली, इससे आगे नहीं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़े अवेयर हो चुके हैं, इससे आगे निकल चुके हैं। तो जब तक ये वोटर की जो नेशनल पॉलिसी है, जब तक ये उसका हिस्सा नहीं बनेगा तब तक की दिक्कत होगी। ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। मैं आपकी एक मैं ऐड करना चाहता हूँ बीच में, जो आपने कहा कि डॉक्टर आफिया के केस को ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई वुड आर्ग्यू कि इसको साथ फाइनेंशियल माइलेज के लिए भी, जो अगर ये रिपोर्ट दुरुस्त है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए पाकिस्तान के कौमी खजाने से $2 मिलियन अमेरिका अपेरेंटली जो उनकी लीगल टीम है उनके लिए वो निकालेगी एंड सो फोर्थ, उनके केस की कुछ करेंगे, और जो उनकी लीगल टीम है जो उनकी तरफ से खबर है कि नहीं भाई हमें तो ना होने के बराबर पैसा मिला है, बाकी पैसा किधर गया कोई पता नहीं है, सिर्फ ये पता है कि यहाँ से निकला है, वहाँ पे गया है, आगे किसके पास गया है, किधर गया है, नो आइडिया। ना ऑब्वियसली हमें जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए, मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि बात बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जिन लोगों से सुनी है वो बड़े क्रेडिबल लोग हैं कि ऐसा हो चुका है। पॉलिटिकल माइलेज है, फाइनेंशियल माइलेज है, तो व्हाई वुड दे केयर? साहब मैंने तो ये सवाल किया था सेनेट में जी, और जो आप कह रहे हैं इसका मुझे ये तहरीरी जवाब मिला था कि हुकूमत पाकिस्तान ने डॉक्टर आफिया के केस पर $2 मिलियन उस वक्त 2010 से पहले वो खर्च कर लिए। अच्छा, ये हमारी स्टेट का ये ऑफिशियल जवाब है? ये मुझे तहरीरी तौर पर स्टेट ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान के फ्लोर पर मेरे सवाल के जवाब में बताया, और मैंने वहां जब अमेरिका जाके देखा तो जो मैंने उनकी केस की हिस्ट्री पढ़ी और सुनी तो मुझे तो ये लगा कि उस वक्त जिन लोगों ने ये $2 मिलियन लिए हैं वो आफिया की रिहाई के लिए नहीं, आफिया को पंसाने के लिए लिए। आपने $2 मिलियन, आप देखिए इस वक्त जो आफिया का केस है वो क्लाइव स्मिथ प्रोबोनो लड़ रहा है, मैं अपने खर्च पे जा रहा हूं, उनकी बहन अपने खर्च पे जा रही है, क्लाइव स्मिथ रजाकाराना तौर पर ये लड़ रहा है। तो भाई आप, और इसमें इतनी पेशरफ तो आपको नजर आ रही है, दुनिया को पता चल रहा है आफिया के हालात का, उस आइस मेल्टिंग हो रही है, वो इशू बन रहा है, तो आपने $2 मिलियन
لے لیے، اور مجھے یعنی لوگوں نے بتائیں کہ 2 ملین ڈالروں پہ اس وقت جو لوگ اس میں ملوث تھے، اس وقت کی حکومت جو اس میں ملوث تھی، انہوں نے لندن میں اور امریکہ میں ان کے اوپر فلیٹس خریدے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ، اور میں آپ کو یہ بتاؤں، اس وقت میری اطلاعات یہ ہے، اور میں آپ کے توسط سے حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو کلیئر کریں. اس وقت میرے پاس یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ شکیل آفریدی کو یہ لوگ ECL سے نام نکال چکے ہیں، اور بات چل رہی ہے کہ امریکہ کا ڈیمانڈ ہے کہ شکیل آفریدی ہمارے حوالے کیے جائے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری بہت بڑی خدمت کی ہے. اب شکیل آفریدی کا ایشو یہ ہے کہ وہ جو اسامہ بن لادن کا ہوا تھا واقعہ، اسی کے اندر وہ، یعنی ایک تو آپ دیکھیں جاسوسی کرنا، اور پھر آپ دیکھیں پولیو کے کیمپین کو بدنام کرنا، جو کہ پوری دنیا سے پولیو ختم ہو چکا ہے، اور پاکستان میں امریکہ یہ حرکت کر رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے تو کیسے پولیو کے اوپر عوام کا ٹرسٹ کیوں آئے گا. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ ان کے خلاف کسی ہائی کورٹ سے، کسی سپریم کورٹ سے فیصلہ نہیں لیا گیا، FCR سے فیصلہ لیا گیا، FCR ختم ہو چکا ہے، تاکہ اسٹیٹ اگر کل کلا پریشر آ جائے تو اس کو رہائی دلا سکے. تو یہ اطلاعات اگر ہیں کہ ان کا نام ECL سے نکال دیا گیا ہے، تو حکومت پاکستان اس کی وضاحت کرے. اور حکومت پاکستان نے اگر ریمنڈ ڈیوس کی طرح زبردستی کر کے امریکی خوشنودی کے لیے یا وہاں سے کوئی مالیاتی فوائد لینے کے لیے انہوں نے اگر شکیل آفریدی کو ریمنڈ ڈیوس کی طرح چھوڑا، تو قوم اس کو معاف نہیں کرے گی. ہماری بہن وہاں ہیں، گزشتہ 20 سال سے ناجائز طور پر ہیں، اور آپ جو ہیں امریکہ کے وڈرال میں بھی، دوحہ پیس ڈیل میں بھی، اور پھر ریمنڈ ڈیوس جیسے قاتل ہو، ان کے پاس آپ کو پتہ ہے سینسیٹیو نقشے تھے ان کے پاس، اور 2 پاکستانیوں کو انہوں نے دن دہاڑے قتل کر دیا تھا. اور آپ نے مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ایسی وہ کی کہ آپ نے اس کو آزاد کر دیا. اچھا، یہ سگنیفیکنس اس بات کی کیا ہے کہ شکیل آفریدی امریکہ کیوں انٹرسٹڈ ہے؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے امریکہ اپنے ایک بندے کو چھڑا کے کیا مل جائے گا اس کو؟ دیکھیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جس بندے نے ہماری خدمت کی اور جس بندے نے ہمارے لیے قومی سطح پہ قربانی دی، ہم ایک سپر پاور ہیں، اور ہمارے فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو پروٹیکٹ کریں. ٹھیک. اور وہ کام جو کہ ان کا ایک جو 9/11 کے بعد ان کی وار آن ٹیرر تھا، اس کا ایک بنیادی ٹارگٹ جو تھا وہ اسامہ بن لادن تھا. اور اسامہ بن لادن کا کو لوکیٹ کرنے میں انہوں نے بہت بڑی فیسیلیٹیشن کی ہے. لہٰذا یہ ہمارا ہیرو ہے، تو ہمارے ہیرو کو قید نہیں ہونا چاہیے، ہمارے ہیرو کو کوئی غدار نہ کہے، ہمارے ہیرو کو کوئی پھانسی نہ چڑھائے، ہمارے ہیرو کو ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو وہ دیکھیں ظاہر ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا دھمکی اور دھونس اور طاقت کا استعمال امریکی نفسیات ہے، ان کی اسٹیٹ سائیکی میں یہ چیز پڑی ہوئی ہے. تو وہ اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ وہ بتا سکیں کہ بھائی جو لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں ہم ان کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے عزت بھی دیتے ہیں، اور ہم ان کو اپنا ہیرو بھی بناتے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو انٹرسٹس ہیں ان کا سواپ ہو سکتا ہے، اس کی ایک صورت اگر پرسنز ہو سکتی ہے، تو کیا اس اپرچونٹی کو آپ اس کے حق میں ہوں گے کہ اگر شکیل آفریدی کا ایکسچینج ہو جاتا ہے رافیہ کے بدلے؟ اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کا یہ ویو یہ ہے کہ مفادات کا ایکسچینج ہونا چاہیے، افراد کا نہیں. اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس آئیڈیا کو انڈورس کریں گے آپ؟ دیکھیں، ایک تو ڈاکٹر عافیہ کے اور شکیل آفریدی کے کیسز کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک. ڈاکٹر عافیہ امریکی شہری نہیں ہے، پاکستانی شہری. انہوں نے امریکن سرزمین پہ کوئی کرائم نہیں کیا. ان کے اوپر جو 86 سال کھیل ہے نا، وہ افغانستان کی سرزمین پر ایک جرم ہے، جس کا امریکی سرزمین پہ جس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. جی ہم تو یہ پوچھتے ہیں کہ وہ افغانستان پہنچ کیسے؟ وہ تو کراچی سے اپنی 3 بچوں کے ساتھ گھر سے نکلی تھی اور غائب ہو گئی. تو اسے افغانستان اور اس کو غزنی پہنچایا کس نے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ ان کی وہ انوسنٹ ہے، بے گناہ ہے، بے قصور ہے، اور اسے انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک پاکستانی شہری کو آپ افغانستان سے ٹرانسپورٹ کرتے ہیں. اور وہ
वो आपको पता है वेंटिलेटर पर थी, 2 गोलियां उसको जी, लगी जी, थी अमेरिकन बिल्कुल। फौज, और वो प्रिपेयर्ड ही नहीं थी कि उसको आप ट्रायल कर सके, आपने उसको ट्रायल कर दिया। दूसरी तरफ शकील अफरीदी है, पाकिस्तानी शहरी है, पाकिस्तानी सॉइल पर पाकिस्तानी मफादात के खिलाफ एक ऐसा जुर्म किया है जिसको पाकिस्तान के कवानीन में गद्दारी कहा जाता है। ठीक। तो इसमें फर्क है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान के पास गुज़िश्ता 20 साल से कई लीवर्स आए, अभी भी हैं। अभी भी देखें जो इस वक्त सूरत हाल है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें बहुत से मौके ऐसे आते हैं कि आप कर सकते हैं। आपको पता है, दोहा पीस डील का मैंने जिक्र किया, रेमंड डेविस का मैंने जिक्र किया, विड्रॉल का जो उनका हजारों फौजी यहाँ से गए उसका मैंने जिक्र किया। उससे पहले बहुत से उनके फौजी तालिबान के साथ अगवा हो गए थे और पाकिस्तान ने मुज़ाकरात से उनको रिहा करा दिया। उस वक्त आप ये चीज जो है वो कर सकते थे। लेकिन पाकिस्तान का असल मसला ये है कि पाकिस्तान ने कभी भी मुद्दई बनने की कोशिश नहीं कि वो डॉक्टर आफिया के केस में, उस मजलूम खातून हाफिज कुरान के केस में रियासत पाकिस्तान मुद्दई बन जाए। ये तो मैं तो स्वैप ऑफ द इंटरेस्ट का और एक्सचेंज ऑफ द इंटरेस्ट का, उसका मतलब ये है कि मैं हामी हूँ और उस बुनियाद पे। और दूसरे कि उनके केस के लिए अगर आप एक अच्छा हाई क्वालिटी का एक लीगल काउंसिल आप ग्रुप आप हायर कर लें तो देखें वहां उस केस के अंदर बहुत कमजोरियां हैं, बहुत कमजोरियां हैं। आप उस रिव्यू में उसको खत्म कर सकते हैं, आप कंपेशनेट ग्राउंड पे उसको खत्म कर सकते हैं। इवन गुज़िश्ता 20 साल में क्लेमेंसी की एक, उनके पास एक कानून में इजाजत है कि क्लेमेंसी का एक वो होता है, जब अमरीकी सदर जो है मुंतखब हो जाता है और उसने ओथ नहीं उठाया होता, तो ये 2-2.5 माह होते हैं उसमें पाकिस्तान ने कभी इस ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं किया, हालांकि ईरान ने किया है। आपको पता है ईरान ने अभी भी कैदियों का तबादला किया, उसमें आपको पता है कि उन्होंने अपने बिलियंस ऑफ डॉलर भी और साथ अपने कैदी भी रिहा किए। रूस ने भी किया है, आपको पता है रूस ने भी अभी रिसेंटली माजी करीब में रूस ने भी ये किया। पाकिस्तान ने कभी ये नहीं किया। उसकी वजह है कि कभी भी स्टेट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतें डॉक्टर आफिया के मुद्दे ही नहीं बन सके। लेकिन पाकिस्तानी अवाम इसको चेंज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान, इसीलिए मैं कहता हूं कि अब मैं तो उम्मीद अगर सिर्फ रखता हूं पाकिस्तानी अवाम कि पाकिस्तानी अवाम बिला तफरीक वो आफिया के लिए दुखी हैं, वो आफिया से मोहब्बत करते हैं, वो आफिया के लिए परेशान हैं, वो चाहते हैं कि आफिया पाकिस्तान आ जाएं। तो मुझे उम्मीद अब पाकिस्तान के अवाम से है कि वो उठें और वो एक ऐसा ताकतवर प्रेशर डेवलप करें कि जो भी हुकूमत हो वो मजबूर हो जाए कि वो मुद्दई बने, वकील बने और डॉक्टर आफिया को ले। इंशाल्लाह रजीज़, जो आगे इलेक्शन की बात की जा रही है, भरपूर कैंपेन हम करेंगे कि वी वांट दिस मैटर जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहब है कि वो इस इलेक्शन का एक पिवटल पार्ट बने, इंटेग्रल पार्ट बने। मीडिया में जो कुछ हो रहा है, बहुत से हमारे लोग ऐसे हैं कि जो मीडिया में बैठे हैं और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि उन पे दहशतगर्दी के केसेस हैं और वो अमेरिकन सिटीज़न है और ये पूरी, अब तो खैर इस पर पब्लिकेशंस भी आ चुकी हैं, सारी मगालतें गलत साबित हो चुके हैं। बहरहाल इंशाल्लाह हम ये कैंपेन इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे द रिवाइवलिस्ट के प्लेटफॉर्म से कम ये इलेक्शन का जो प्रेशर पॉइंट है ये ज़रूर क्रिएट हो जाए। मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, ट्रांसजेंडर्स एक ऐसी चीज़ है कि जो ख़त्म होने के बाद भी ख़त्म नहीं हो रही है। फेडरल शरिया कोर्ट की जजमेंट आ गई, पब्लिक में अवेयरनेस पहले से बहुत ज़्यादा है कि जो मुख्तलिफ ये नाम लेके जो छुपते थे कि काम ट्रांसजेंडर वाला है लेकिन हम तो 5000 साल की हिस्ट्री है और हम तो बस विधवा देने वाले लोग हैं वगैरह, वो सारे उन्होंने मिक्स किए हुए थे। बट डिस्पाइट दैट एक पब्लिक में एक रिजेंटमेंट भी है। लेकिन पॉलिसी लेवल पे जो अहम तरीन हिस्सा है हमारी आज की इस गुफ्तगू का कि व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड इज कि 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं पंजाब में सिर्फ ख़वातीन की, जिनमें ट्रांसजेंडर्स को अब एडमिशन मिल सकता है, यानी कि वो पॉलिसी बेसिकली बन गई है। ऐसे ही थानों कचहरियों में कि ये वो पब्लिक ऑफिसेज हैं जहाँ पे इनको इस रिकॉग्निशन के साथ अब इजाज़त मिल रही है। ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री इंसानी हकूक़ के नाम पे उनको प्रमोट किए जा रही है। तो ये तो सारी की सारी चीज़ें वो हैं कि जो
کوئی ذاتی حیثیت میں نہیں کر سکتا، اس میں تو اسٹیٹ انوالوڈ ہے. اتنا سارا ہونے کے باوجود آخر اوپر ہو کیا رہا ہے؟ وائی کین دے سمپلی نو جسٹ گیٹ ریڈ آف اٹ؟ دیکھیں کیسے صاحب، میں اگر سادہ الفاظ میں کہوں، ہماری ریاست اور ہماری حکومت اس معاملے میں بڑی ڈھیٹ پن کا مظاہرہ. آپ جس طرح فرما رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں واضح ہو گئی ہے. آپ کو پارلیمنٹ میں ہم نے سمجھایا، آپ کو پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں 6 گھنٹوں کے اجلاسوں میں کئی اجلاسوں میں ہم نے سمجھایا. آپ کو قرآن سنت کی تعلیمات، آپ کو جدید میڈیکل سائنس، آپ کو ساری چیزیں آپ کے سامنے ہم نے رکھی. آپ کو 2 سال میں فیڈرل شریعت کورٹ میں ہم نے سمجھایا اور فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا. آپ ایک ایسا مسئلہ جس پہ پاکستان کے تمام مسالک کے علماء متفق ہیں کہ یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ خلاف شریعت ہے اور یہ ثقافتی تہذیبی دہشت گردی ہے، آپ نہیں کر رہے. یہ ڈیٹ پن ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ چیز جو ہے یہ سمجھنے کی ہے. اور یہ تھوڑا سا میں اس کا پورے تناظر آپ کو دیکھیں. میں نے ایک قانون انٹروڈیوس کیا، میں اس کی طرف آتا ہوں، ذرا یہ آپ سن لیں کہ پاکستان میں شراب کی حرمت مکمل ہونی چاہیے. ٹھیک. اور یہ جو آپ نے اقلیتوں کی مذہبی تقریبات کے خاطر اجازت دی ہے نا، یہ خطرناک. اور اس کے لیے تمام اقلیتیں کہہ رہی ہے کہ ہمارے دھرم میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور انہوں نے خود اس کو ختم کرنے کے لیے ترامیم موو کیا. میں نے 2-2.5 سال پہلے ترمیم اس کے لیے ڈالی. آپ کو پتا ہے کہ 2-2.5 سال میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ وہ ترمیم میں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس کر سکے. میں نے 2-3 دفعہ اس کے اوپر احتجاج کیا کمیٹیوں میں، فلور آف دا ہاؤس پہ، اور میں نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں تقریباً 2.5 کروڑ لوگ کم سے کم وہ شراب پی رہے ہیں. اور خود اقلیتی سینیٹر ہیں، سینیٹر دنیش کمار، انہوں نے اٹھ کے میری حمایت کی اور انہوں نے کہا کہ آپ اقلیتوں کی آڑ میں نہ پیا کریں. یہ کیسی زیادہ توہین مذہب کیا ہو سکتا ہے؟ پہلے پیج پر لکھا ہے، پہلے پیج پر 3 باتیں لکھی ہے پہلے پیج پر. نمبر 1 حاکمیت اللہ تعالیٰ کا. نمبر 2 اقتدار مقدس امانت ہے جس کا استعمال قرآن و سنت کے کھینچے ہوئے دائرے کے اندر ہو. اور نمبر 3 اقتدار جو ہیں وہ چوزن ریپریزنٹیٹیو کے ذریعے سے عوام کا حق. یہ تینوں چیزیں آپ اس کے خلاف کر رہے ہیں. آپ نے حاکمیت اعلیٰ، تو یہ کیسی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ ہے کہ آپ کے پاس FATF کے قوانین آتے ہیں اور آپ کھل کر کہتے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی میں کہ اس میں فل سٹاپ اور کاما کی تبدیلی کا ہمیں اختیار نہیں ہے. یہ کرس پر واحد پارلیمنٹ ہے پاکستان کا جنہوں نے اپنی لیجسلیٹو اتھارٹی کمپرومائز کی ہے، واشنگٹن کو اور پیرس کو اور لندن کو. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں. پھر آپ ٹرانسجنڈر کا آپ دیکھیں، وہ واضح ہو چکا. اب اس کے مقابلے میں بل لے آیا، خنسا پرسن پروٹیکشن آف رائٹس بل. اس میں ایک شک یہ ہے کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کالعدم ہو، اور ٹرانسجنڈر ایکٹ کے جو اقدامات اور فیصلے وہ اس ایکٹ کے مطابق ہوں گے وہ باقی رہیں گے، جو یعنی میرے جو نئے خنسا اس کے متصادم ہوں گے وہ کالعدم تصور. آپ دیکھ لیں کہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب اسٹینڈنگ کمیٹی میں کوئی چیز جاتی ہے تو وہ 3 ماہ کے اندر میکسیمم اس کو وائنڈ اپ کر کے واپس ہاؤس میں رپورٹ دیتے. 6 ماہ 9 ماہ ہو گئے ہیں، کمیٹی کا اجلاس اس کے اوپر نہیں ہو رہا. یہ پیسیو ریزسٹنس ہے. ایکٹیو ہے، پیسیو تو مطلب سامنے کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہیں. بالکل، یہ ہاں بالکل سامنے کہہ رہے کہ اچھا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف یہ نہیں کر رہے بلکہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے اوپر دھڑا عمل کر رہے ہیں. مثلا آپ نے ایک ایسی نامی گرامی NGO کا بندہ جنہیں فیڈرل شریعت کورٹ میں خود کہا کہ میں نام رحیم ہے اور میں ہوں مرد اور میں ٹرانسجنڈر پیرا میرا یہ شناختی کارڈ ہے اور اب میں خاتون بن گئی. اور یہ بھی عدالت نے سے پوچھا کہ آپ نے مطلب یہ ہے کہ کوئی
सर्जरी वगैरह कुछ नहीं, आपने उसको फोकल पर्सन बनाया, 18 ग्रेड में आपने उसको भर्ती कर लिया, आपने उसको वो एक्स कार्ड जिससे नादरा वापस हो चुका था, आपने उसको वो जारी कर दिया। और आप जो है आजकल में पूरे इस्लामाबाद में ये फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे गैरत के नाम पे कत्ल है, यहाँ पे खवातीन को विरासत में हक नहीं मिल रहा, यहाँ जितने बच्चे स्कूलों के अंदर है उससे ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर है, तालीम नहीं है। यहाँ अभी भी फाटा के अंदर लैंड माइन्स हैं और बच्चे जो हैं वो अपाहज हो रहे हैं, उससे माजूर हो रहे हैं। यहाँ लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा, 64% बीमारियां वो वाटर बाउंडेड है। यहाँ पे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, आपको उस राइट्स का कोई एहसास नहीं है। और आपने पूरे इस्लामाबाद में हुकूमत पाकिस्तान ने और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने ये बैनर लगाए कि ट्रांसजेंडर राइट ह्यूमन राइट्स है, हालांकि नहीं है, हालांकि नहीं है, कतई तौर पे नहीं है, बिल्कुल नहीं। ह्यूमन राइट्स के ऊपर ढाका है, बच्चों के, ये खवातीन के हुकूक पर डाका है, मर्दों के हुकूक पर डाका है, पूरी तहजीब और पूरे खानदान के ऊपर डाका है। मतलब ये वो इमोशनल रेंटिंग है ना कि ट्रांस राइट्स और ह्यूमन राइट्स, और फिर ये कहते हैं कि नहीं हमें वेस्ट के साथ अपना जोड़ा करें, हमारी 5000 साल की तहजीब है। ये नारा भी वेस्ट से आया हुआ है कि ट्रांस राइट्स और ह्यूमन राइट्स, इन रियलिटी इट इजंट। इनके एक साहब हैं, उनको किसी फ्लाइट से उतार दिया गया, तो उन्होंने कहा कि ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि नहीं, ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट नहीं है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप जहाज़ पे सफ़र करें, वो जो है ना आपकी जो आपको ये है कि एक फ्रीडम है कि आप आगे पीछे जा सकते हैं, वो बुनियादी हक है कि आप जा सकते हैं। जहाज़ पे जाना प्रिविलेज है, राइट नहीं है, क्योंकि ये बात याद रखें कि फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को गारंटी करती है स्टेट, और स्टेट गारंटी करती है फ्री ऑफ चार्ज, यानी कि सेफ्टी और सिक्योरिटी आपको फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, तो उसके लिए थाने में जाके आपने फीस नहीं पे करनी होती। रिश्वत तो हराम चीज़ है ना, उसको तो सिस्टम के अंदर मौजूद है, सिस्टम से बाहर की चीज़ है वो। तो अगर आप फ्लाइट को कहें ना ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, तो फिर पाकिस्तान के हर गरीब आदमी का हक है कि वो एक शहर से दूसरी जगह पे जाया करे जहाज़ में और फ्री जाया करे। आप ये अलाउ करेंगे? नहीं नहीं नहीं, आप तो बिगट लोग हैं। नहीं, दलील का जवाब दलील से दिया जाता है, आप फतवा तो नहीं लगा सकते आगे से। तो ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का भी बड़ा गर्व करते हैं। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चूंकि मेरा बैकग्राउंड लॉ से है, तो ये मेरी फील्ड भी बनती है, मैं इसलिए इनसे लीगली इंगेज भी करता हूँ कि देयर आर ओवरलैप्सेस जहाँ पे सिविल राइट्स और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स आपस में ओवरलैप करते हैं। एक तो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स तो हैं ही है ना अपनी जगह पे, लेकिन विद इन द स्टेट खवातीन के पास सर्टन सिविल राइट्स हैं कि ये एक सिविल राइट है उनका कि उनके लिए टॉयलेट अलहदा की जाएगी। ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट में नहीं आएगा। इसमें जो ओवरलैपिंग आएगी वो राइट टू प्रिवेसी से हम डिराइव करेंगे कि राइट टू प्रिवेसी है, तो उनके फिर जो टॉयलेट है वो एक प्राइवेट स्पेस होनी चाहिए, सिर्फ खवातीन के लिए होनी चाहिए। लेकिन सिविल राइट में तो चीज़ एक्सप्लिसिटली मौजूद है। अब जब आप कहते हैं कि किसी मर्द को आपने ये हक दे दिया है कि वो खुद को औरत डिक्लेयर करे और ऐसा ना करने से आप उसका फंडामेंटल ह्यूमन राइट वायलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप जब कोई किसी मर्द को किसी खातून की टॉयलेट में भेज रहे हैं, तो आप उस औरत के फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं। और पहले ये बात हम करते थे हाइपोथेटिकली, अगर ऐसा हो, लेकिन अब जो यूनिवर्सिटीज़ में जो वुमेन ओनली यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें जो आपने इनको दाखिला दिया है, तो उनके टॉयलेट्स आप अलग तो नहीं करेंगे? नहीं, तो ऑलरेडी शुरू हो गया है ना कि जो पंजाब पुलिस में वाकया हुआ था, हाँ जी, कि आपका रहीम यार खान से एक ट्रांसजेंडर वुमेन, यानी मतलब ये है कि जो मर्द था वो आया था और वो खवातीन कैडेट्स के साथ ट्रेनिंग करा। खवातीन कैडेट्स ने बगावत कर ली, बिल्कुल हड़ताल कर ली कि ये तो मर्द है, हमारे साथ सोता भी है, हमारे साथ टॉयलेट भी शेयर करता है, हमारे साथ ट्रेनिंग भी इकट्ठे करता है। तो उनको फिर पंजाब की जो ट्रेनिंग डीआईजी था उन्होंने उसको अलहदा किया। तो मैंने वो उसके ऊपर ट्वीट की थी और उन्हें जवाब दिया कि हमने उनको अलहदा कर दिया। मैंने उनसे कहा कि ट्रांसजेंडर एक्ट के मुताबिक आपने जुर्म किया है। जुर्म बिल्कुल उसकी वजह कि ट्रांसजेंडर एक्ट में लिखा गया है कि आप ऐसे मर्द को खवातीन के वाशरूम से, खवातीन के लिए मुख्तस मुकामात से, खवातीन के ट्रेनिंग एरिया से, खवातीन के पार्क से नहीं रोक सकते, और रोकेंगे तो आप इम्तियाजी सलूक करेंगे और इसके ऊपर आपको कैद और जुर्माना होगा। तो मैंने कहा आपने किस कानून के तहत ये काम किया? तो ये है, अब देखें ना, यूनिवर्सिटीज के अंदर मर्दों को दाखिले की इजाजत ट्रांसजेंडर एक्ट के आड़ में मिल रही है, और जो खवातीन यूनिवर्सिटी का जो मकसद था वो फोत हो रहा है। वो तो यही था ना कि भाई खवातीन जो हैं अपनी माहौल में हमारे कल्चर के मुताबिक, हमारे दस्तूर के मुताबिक
وہ تعلیم حاصل کر سکے. آپ بالکل. اس مقصد کو آپ نے فوت کر دیا. حالانکہ فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے بعد اس کو سٹاپ ہونا چاہیے تھا, لیکن فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے بعد اس کو زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ وہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. یہاں پنجاب کے اندر بھی, وفاق کے اندر بھی, صوبوں کے اندر بھی. یہ بہت افسوسناک ہے, اور یہ صرف اور صرف ڈالروں کے حصول کے لیے. اس لیے کہ جینڈر ریفارم میں آپ کو جو پیسہ امریکہ اور یورپ سے مل رہا ہے وہ صرف اور صرف ٹرانسجینڈر کے لیے آپ کو مل رہا ہے, اور آپ اس ڈالروں کے ذریعے پاکستان کے اندر یہ تہذیبی اور یہ ثقافتی دہشت گردی کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں. اور صرف اس وجہ سے کہ آپ یورپ کو خوش کر سکیں, آپ امریکہ کو خوش کر سکیں. کوئی لاجک ان کے پاس نہیں ہے, کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے, لیکن یہ دھڑا دھڑ صرف اپنے آقاؤں کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہیں. مجھے تو سینیٹر صاحب سیدھا سیدھا یہ سود والا معاملہ نظر آ رہا ہے. وہی ہسٹری یہ ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو ارلی 90s میں, 1991 میں جو فیصلہ آیا, اور اس کے بعد اس فیصلے کو چیلنج کیا جو فیڈرل شریعہ کورٹ کی طرف سے آیا تھا, اس کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں. اور سپریم کورٹ یہ جو ہمیں ایک اسپیشل تحفہ ملا ہوا ہے کہ جو ہی سپریم کورٹ میں آپ جائیں گے فیڈرل شریعہ کورٹ کا فیصلہ ان افیکٹو ہو جائے گا, وہ دن اور اس کے بعد وہ بینچ ہی نہیں بنا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کیا ہے, سامنے کی بات ہے کہ ان کا سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کا, چیلنج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ فیصلہ فیڈرل شریعہ کورٹ کا ان افیکٹو ہو جائے, آگے ہم بینچ نہ بننے دیں, 20-30 سال اس میں ہم گزار دیں تو ایک نئی نسل جوان ہو چکی ہوتی ہے تب تک. لیکن ایشو یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ اتنے اویئر نہیں تھے جتنے اب ہیں, جتنا لوگوں کو اب پتہ چلا ہے. اب دیکھیں, یہ لٹرلی لوگوں کی غیرت کو چیلنج کرنے والی بات ہے. لوگ نہیں دیکھیں گے قانون کیا ہے. جس دن کسی آدمی کی بہن, کسی آدمی کی بیٹی کی ٹوائلٹ میں کوئی ایسا آدمی گھس گیا, وہ نہیں دیکھے گا آپ کا کیا قانون ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس. یہ غیرت کے معاملات ہیں, لوگ اس پہ چپ نہیں بیٹھیں گے. پبلک ٹرانسپورٹ میں جو بسوں میں خواتین کی ڈیزگنیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں, جس دن کوئی مرد جا کے ساتھ بیٹھ گیا, جس کی بہن جس کی بیٹی کے ساتھ بیٹھا, وہ نہیں دیکھے گا آپ کا قانون کیا کہتا ہے. اور آپ کی پولیس بھی بغاوت کرے گی, اس لیے کہ پولیس کے بھی تو بہن بیٹیاں ہیں نا. کس دن پولیس والے کی بہن کے ساتھ کوئی بیٹھ گیا, وہ بھی رجسٹ کریں گے. تو میں یہ جو ان کے ذہن میں ہے کہ شاید یہ ہم سپریم کورٹ میں یہ بینچ نہیں بنے گا اور کوئی لوگ بھول جائیں گے اس کو, میں چاہتا ہوں کہ یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ یہ نہیں لوگ بھولیں گے. انشاءاللہ سپریم کورٹ پہ جس لیول کا پریشر لوگ بنائیں گے کہ آپ اس کو شروع تو کریں, کیونکہ دلیل کی دنیا میں ہم کمفرٹیبل ہیں. دلیل کی دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں آپ اس کو کھولیں. سپریم کورٹ تو چلو ایک آپشن ہے, دوسرا آپشن تو آپ کا پارلیمنٹ. ہاں, وہی تو سنگل ایک پارلیمنٹ کنونس ہو گئی. بالکل, آپ کی پارلیمنٹ نے مان لیا, اس کے باوجود آپ نہیں کر رہے, اور آپ کا ایک ایسا بل, کمپریہنسو بل آلریڈی انٹروڈیوس ہو چکا ہے, کمیٹی کے پاس جا چکا ہے. تو آپ اگر کرنا چاہیں تو سپریم کورٹ کی 30 سال کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے آخری مہینے کے اندر, جب یہ اسمبلی فارغ ہو رہی تھی, تو آخری مہینے کے اندر 120 لاز انٹروڈیوس ہوئے. یہ ایک ریکارڈ ہے پاکستان کی ہسٹری. اس میں 75 قوانین بن گئے, بل ایکٹس بن گئے 75. آپ نے ابھی ریسنٹلی آپ نے آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر PIA کو اسٹیل مل کے لیے آرڈیننس نکالنا تھا, اس لیے کہ پارلیمنٹ تو ہے نہیں, قانون بن نہیں سکتا. تو آپ نے سینٹ کا اجلاس ختم کروا لیا, اس لیے کہ سینٹ کے اجلاس کی سیشن کے دوران آرڈیننس نہیں نکل سکتا. اور ختم کر کے آپ نے آرڈیننس نکلوایا. قانون عارضی قانون ہے, 4 ماہ کے لیے, 3 ماہ کے لیے, 4 ماہ کے لیے, ہاں, اور پھر اس میں 4 ماہ کا مزید ایکسٹینشن ہو سکتا ہے. اس دوران اسمبلی اس کو ویلیڈیٹ کر لے تو مکمل قانون بن جاتا ہے. تو آپ اگر کرنا چاہیں تو آپ نے کیا ہے, تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن کرنا نہیں چاہتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ امریکی علاقہ ہیں, یورپی علاقہ ہیں, اور یہ لوگ ان کی خوشنودی کی خاطر جانتے بوجھتے یہاں کے تہذیب کو, یہاں کے اقدار کو, یہاں کے روایات کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. ہماری مسلم خواتین کی جو ڈگنیٹی ہے, وقار ہے, عزت ہے, شرف نسوانیت ہے, ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہماری نئی نسل کو بدراہ کرنا چاہتے ہیں, گمراہ کرنا چاہتے ہیں, اسی لیے یہ ختم نہیں کرنا چاہتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ ووٹر کی سائیکی, قوم کو یہ بتانا چاہیے کہ دیکھیں اگر یہ لوگ ہوں گے تو آپ نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں تو یہ 3 باتیں لکھ دی ہے. بالکل. آپ کا آرٹیکل 1, آپ کا آرٹیکل پتہ کیا ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان. آپ کا آرٹیکل 2 اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہوگا. آپ کا آرٹیکل 2A
قراردادی مقاصد جو ہیں وہ قابل تنفیذ حصہ ہے دستور کا. یہ آپ کا پرنسپل آف پالیسی، آپ کا آرٹیکل 227 228 اسلامی نظریاتی کونسل، پھر کوئی سپریم لا قرآن سن، یہ سارے ہوں گے. لیکن جب تک لیڈرشپ اسی طرح ہوگی، اس دستور کے باوجود خدمت پارلیمنٹ جو ہے وہ مغرب اور یورپ کی کرے گی. اس لیے اصل چیز جو میں نے پہلے بھی کہا، پولیٹیکل ریولیوشن، مسئلہ وہیں پہ اٹک کے آ جاتا ہے کہ جب تک پولیٹیکل ریولیوشن نہیں، آپ کا ایک بہترین دستور ہے لیکن وہ دستور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جو سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے، جن کے گھر میں جانماز نہیں ملتا، جن کو قبلے کا رخ کا پتہ نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ جب تک آپ چینج نہیں کریں گے نا، اس وقت تک پھر یہ آپ دستور کی تنفیذ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. زبردست. ایک آخری چیز اور اس کے بعد ہم اس سلسلے کو تمام کرتے ہیں. آرٹیکل 370 انڈین کانسٹیٹیوشن ان کی کورٹ نے انڈورس کر دیا ہے، which isn't a surprise، کیونکہ انڈین کی کورٹس کتنی آزاد ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. بی جے پی کے پرپوننٹس ہو جائیں، RSS کے پرپوننٹس ہو جائیں، کسی مسلمان کے خلاف وہ کوئی بھی ظلم کریں، زیادتی کریں، ریپ کریں، مرڈر کریں، وہ اس اعتماد سے کرتے ہیں کہ عدالت تو اوپری ہے، کون سا سزا ہونی ہے. تو وہ تو ایکسپیکٹڈ تھا. لیکن ایز اے پاکستانی پولیٹیشین someone who is well versed in international relations، آپ کیا دیکھتے ہیں گیون دا فیکٹ کہ یعنی کہ جو ایک پوائنٹ آف کنٹینشن ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انڈین پارلیمنٹ نے کیا کہا ہے یا انڈین کورٹ نے کیا کہا ہے. اس سے کوئی فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ اس معاملے کی جو ڈسپیوٹڈ حیثیت ہے کشمیر کی، وہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق ہے، اور انڈیا کا قانون اور انڈیا کی عدالت کے پاس جورسڈکشن نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل لاء پہ اپنی رائے کو مسلط کر سکے. لیکن انڈیا کا دفاع یہ ہے کہ نہیں، ہمارے تو جو شملہ میں آ جاتا ہے اس کے بعد دونوں ملکوں نے یہ پارٹی بن کے تھا کہ ہم کوئی انٹرنیشنل کوئی تیسرا ملک نہیں آئے گا. اب جو چیز میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ درمیان کی اب اس سے دو مزید جو پوائنٹ سامنے آتے ہیں. ایک یہ کہ دو ملکوں کا یہ بیٹھ جانا اس بات پہ کہ اب کوئی تیسرا ملک اس میں نہیں آئے گا، کیا یہ دو ملکوں کی ذات تک کی حد تک بات ہے کہ وہ کسی تیسرے ملک کو نہیں لے کے آئیں گے، اور وہ تیسرا ملک کیا کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ یونائٹڈ نیشنز ہے، یا یونائٹڈ نیشنز کی، یعنی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اکیلے سے اس کو ایبروگیٹ نہیں کر سکتا، تو کیا دو ملک مل کے کر سکتے ہیں؟ دیٹس نمبر 1. اور نمبر 2 کہ کسی بھی ایگریمنٹ کی جو اسپرٹ ہوتی ہے جب تک وہ مینٹین رہتی ہے تب تک تو وہ ایگریمنٹ بھی رہتا ہے. جب وہ لازمی اس کے جو قواعد ہیں، جو شرائط ہیں وہ ختم ہو جائیں تو ایگریمنٹ بھی ختم، اس کی یعنی کہ وہ افیکٹو نہیں رہتا. تو سو فار وی انڈرسٹینڈ کہ انڈیا نے اس معاہدے میں جتنی باتیں کہی تھی وہ ہوئی تو نہیں ہے پریکٹس میں. تو اب یونائٹڈ نیشنز کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا پاکستان جا سکتا ہے شملہ معاہدے کے باوجود بھی آن دا دو گراؤنڈز میں نے بتائیں، اور اس میں کوئی تیسرا ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں، یا چوتھا وے فارورڈ کیا ہے اس کا؟ دیکھیں وے فارورڈ کیا ہے. لیکن ایک چیز تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ انڈین پارلیمنٹ کا کوئی ایکٹ اور انڈین سپریم کورٹ کا کوئی ججمنٹ، یہ کشمیر کے حالات کے اوپر، کشمیر کی جو حیثیت ہے اس کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا. انہوں نے صرف اپنے چہرے کے اوپر کالک مل دی، اور سپریم کورٹ نے ثابت کیا کہ وہ تو بی جے پی کے جو ہندوتوا ایجنڈا ہے اس کے لیے ایک جوڈیشل ونگ ہے اس کا جوڈیشل، وہ اس نے اپنی جو جس کو کہتے ہیں نا قانون اور سپریم کورٹ. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ، انڈین سپریم کورٹ کا جو جج ہے جس نے یہ فیصلہ دیا ہے باقی ججوں کے ساتھ، وہ وہی جج ہے جنہوں نے بابری مسجد کا فیصلہ ہندوتوا کے حق میں دیا. تو وہ تو RSS کا آدمی ہے، تو ان کا ان چیزوں کے اوپر کوئی اثر نہیں تھا. جو کشمیر کی جو ایک انٹرنیشنل لا کے تحت ایک ڈسپیوٹڈ حیثیت ہے، وہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. دیکھیں یہ تو اب غزہ کے معاملے میں بھی ثابت ہو گیا کہ 50 سال میں پہلی مرتبہ UN سیکرٹری جنرل نے UN کے چارٹر کے آرٹیکل 99 کو انووک کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. کیوں؟ آرٹیکل 99 کی طرف جب وہ توجہ دلاتے ہیں اور 50 سال میں پہلی مرتبہ سیکورٹی کونسل کی توجہ دلائی، اس کا مطلب یہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یا تو انٹرنیشنل پیس کو شدید خطرہ ہے یا انٹرنیشنل سیکورٹی کو شدید تھریٹن کیا گیا، اور اس لیے وہ اتنی اہم چیز ہے کہ سیکورٹی کونسل اس کے اوپر بیٹھے. سیکورٹی کونسل اس کے اوپر بیٹھا جس کو امریکہ نے ویٹو کر دیا. ٹھیک ہے، تو امریکہ
اس کے اوپر آج UN سیکرٹری جنرل نے معافی مانگی اور انہوں نے کہا کہ ہم ناکام ہو گئے لیکن ہم ہمت نہیں ہاریں گے. تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ ہاسٹیج آف دا ویسٹرن بلاک. ٹھیک ہے, تو ہمیں اصولاً جنگ تو وہاں لڑنی چاہیے, لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسٹ تیمور کی طرح یا ساؤتھ سوڈان کی طرح وہ کوئی وہاں پہ کردار ادا کرے گا تو وہ نہیں کرے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمیں ان چیز کو رکھنا ہے. اب وے فارورڈ کیا ہے؟ دیکھیں وے فارورڈ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ پاکستان کی ملٹری اور پاکستان کی پولیٹیکل اسپیکٹرم انڈیا کے بارے میں اسٹریٹجک کلیئرٹی لے, اور وہ اسٹریٹجک کلیئرٹی یہ ہے کہ بھائی انڈیا دشمن ہے. انڈیا نے, آپ کو پتہ ہے یہ جو ججمنٹ آیا ہے یہ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں صرف نہیں آیا ہے, یہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے بارے میں. اس لیے کہ ان کی کانسٹیٹیوشن میں کشمیر کا مطلب ہے مقبوضہ کشمیر, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان. تو آپ اسٹریٹجک کلیئرٹی لائیں اور آپ اس کو دشمن سمجھیں, اور آپ دشمن جب اس کو سمجھیں گے تو پھر آپ اس کے مقابلے آپ کی تیاری کریں گے, اس سے بچنے کی کوشش کریں گے, ان کے دھاؤ پیچ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے مجھے اس چیز کی کمی نظر آ رہی ہے پاکستانی مقتدرہ میں اور پاکستان کے پولیٹیکل اسپیکٹرم میں کہ انڈیا کے حوالے سے ان کی اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں ہے. میں نے اس پہ جو ٹویٹ کی, میں کہا تھا میں سے بات اس سے پہلے کہ آگے بڑھ جائے, جو آپ نے بتایا اور میرے علم میں نہیں تھا کہ اس میں آزاد کشمیر گلگت بلتستان تک کا بھی ذکر ہے, کہ میں نے ٹویٹ کی تھی کہ چونکہ انٹرنیشنل لاء پہ آپ کی کوئی جورسڈکشن نہیں ہے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک عورت خود ہی کلیم کر دے کہ میں فلاں کی بیوی ہوں. اب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ بیوی بھی ہماری بننا چاہ رہے ہیں کہ ہم تک پہنچ گئے. چلیں دیکھتے ہیں. ایک چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں انڈیا میں گزشتہ 75-77 سالوں سے ایک ہی بات وہ کرتے ہیں, کوئی بھی پارٹی کی حکومت ہے یا ان کی ملٹری لیڈرشپ میں, کہ کشمیر اٹوٹ انگ. آپ نے بھی ایک نعرہ لگایا کشمیر شہر ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کبھی کہتے ہیں تھرڈ آپشن, کبھی کہتے ہیں چناب فارمولہ, کبھی کہتے ہیں جنگ آپشن نہیں ہے. یہ جنرل باجوہ نے بھی خود کہا ہے, یہ پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرشپ نے بھی کہا. آپ دیکھیں وہ بندہ جن کو اب وزیر اعظم بنوایا جا رہا ہے, ان کی 2-3 دن پہلے بیان آیا تھا کہ ہم انڈیا کے سے تعلقات بہتر کریں گے. آپ مطلب یہ جو ایک یہاں پہ ایک کنسسٹنسی نہیں ہے, ایک تسلسل نہیں ہے, اس کا نقصان ہوا. تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ شہرگ ہے, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی. یہ وائٹل انٹرسٹ ہے, اور وائٹل انٹرسٹ کو کسی تاجرانہ, سوداگرانہ, ساہوکارانہ سوچ کے ساتھ پروٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا. کوئی شک نہیں اس میں. اچھا, یہ دوسری. تیسری چیز ہے آپ یہ کہ دیکھیں وہاں پہ جو قربانی دے رہے ہیں نا وہ کشمیر کے عوام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور کشمیر کے عوام اتنی قربانی دے رہے ہیں کہ جینوسائیڈ واچ نے کہا ہے کہ وہاں جینوسائیڈ کا خطرہ ہے. ہیومن رائٹس کی آپ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ, ہیومن رائٹس انٹرنیشنل کی رپورٹ آپ پڑھ لیں, آپ وہ سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ انڈین آرمی وار کرائمز میں انوالو ہے, گمنام قبریں ہیں, ماس کلنگ ہے, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے. آپ دیکھیں وہ یہ ساری قربانی وہ دے رہے ہیں, تو آپ ان کو سپورٹ کریں, آپ ان کو مایوس نہ کریں. جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ مایوس ہو, آپ ان کو سپورٹ کریں. اور یہ عام سٹرگل جو ہیں, یہ رائٹ ان کو یونائٹڈ نیشن نے دیا ہے کہ وہ اپریسڈ ہیں, کہ وہ اپریسڈ ہیں, اور یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے تحت وہ عام سٹرگل کر سکتے ہیں. تو آپ ان کو سپورٹ کریں, اور اس میں کوئی معذرت کا خانہ اور کوئی اس میں. اور آپ دیکھیں نا انڈیا جو کچھ کر رہا ہے, انہوں نے کینیڈا میں ایک سکھ کو مار دیا, امریکہ میں ایک سکھ کے اوپر حملہ کر دیا, اور دوسرے مقامات کے اوپر. اب تو دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ کلبھوشن جو آپ کو بھیج رہا ہے, کلبھوشن سے تھوڑا سا بات, لیکن اب تو پوری دنیا میں ان کے چہرہ کھل گیا ہے. آپ کیوں اس کو استعمال نہیں کر؟ وہ تو ایک روگ آرمی ہے, ایک روگ انٹیلیجنس ایجنسی ہے. یہ بڑی ذہن کو معوف کرنے والی بات ہے کہ ان کی روگنس یہ پہلی بار نہیں ہے. یورپین یونین کی جو ڈس انفو لیب تھی, 100 سے زیادہ فیک اکاؤنٹس انڈین اسٹیٹ کے ساتھ ایفیلیٹڈ جو پاکستان کے, اور وہ ہم نے ڈسکلوز نہیں کیے, ہم نے نہیں, انہوں نے کیے. میں ڈسکلوز کو چھوڑے, ہم نے کوئی رسپانس نہیں دیا. ہمیں یونائٹڈ نیشن میں جا کے دھجیاں اڑا دینی چاہیے تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اینڈ وی ڈڈنٹ ایون ریسپونڈ ٹو اٹ. آپ یہ کریں اور سپورٹ کریں ان کو.
अच्छा, तीसरी चीज फिर ये तीसरी चौथी चीज मैंने सिर्फ सेनेट के फ्लोर पे भी कहा कि देखें, आप एक तो डेडिकेटेड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉर कश्मीर बनाए, जिसका सिर्फ एक ही काम है। इस वक्त आपका एक कश्मीर कमेटी है, और वो कश्मीर कमेटी आपको बताए, मैंने तो उनका कोई कारकर्दगी नहीं देखी, कोई कारकर्दगी नहीं देखी। तो आप एक डेडिकेटेड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो कश्मीर कास्ट के लिए जो सिर्फ फोकस करे इंटरनेशनल फोरम पर और इंटरनेशनल कम्युनिटी में कश्मीर के इशू के ऊपर और टारगेट करे इंडिया को। ये चौथी चीज। पांचवी चीज मैंने उनसे ये कहा है कि आप खुद ऐसा करें कि इंटरनेट के ऊपर डाटा मौजूद है, आप खुद एक प्लेबिसाइट कमिश्नर तयन कर लें और खुद अपनी आप ऐलान कर लें कि ये हमारा प्लेबिसाइट कमिश्नर है और ये हमारा इस्तिस्वाब हम करना चाहते हैं, और दुनिया भर में जो कश्मीरी डायस्पोरा है उसको इन्वॉल्व करें। और ये क्रिटिकल। हाँ, और आप कश्मीर के जो 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 स्टेट ऑफ कश्मीर है पाकिस्तान का, आजाद जम्मू और कश्मीर, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सटेंड करें मकबूजा कश्मीर तक। क्यों आप एक्सटेंड नहीं कर रहे? हमने इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे नाम जो रख लिया कश्मीर, आप एक्सटेंड करें उस तक। आप एक्सटेंड नहीं करें, क्या तुक बनती है? उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपका गिलगित बिल्तिस्तान और कश्मीर डाला है और आप एक्सटेंड नहीं कर रहे। आजाद कश्मीर तो आजाद कश्मीर की हुकूमत है। एग्जैक्टली। तो क्लेम तो कम से कम आप क्लियर हो ना। हाँ भाई, ये आजाद हुकूमत है, आजाद हुकूमत है, एक बाकायदा एक हुकूमत है वो। तो आप उनके कॉन्स्टिट्यूशन को आप एक्सटेंड कर लें कि वो, ये सारी चीजें वो है। दूसरी बात यह है कि आप कश्मीरियों को इंटरनेशनल महाज के ऊपर भेजें कि वो खुद अपना केस पेश करें। यानी मैं अगर पेश करूंगा, कोई और पेश करेगा, उसके अंदर इतनी असर और जान नहीं होगी जितना कश्मीरी खुद अपना केस पेश करे। तो देखिए, ये वो चीज उस वक्त होगी जब कोई ऐसी हुकूमत होगी कि जो, फिर वही बात आ जाती है पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। ठीक, ये चीजें मुश्किल नहीं है। इसके लिए एक मुखलिस, एक विजनरी, एक ऑनेस्ट, एक डेडिकेटेड, एक ब्रेव लीडरशिप चाहिए। बिल्कुल आसानी से हो सकता है। आप देखें ना, अभिनंदन जो था वो आपके पास सबसे बड़ा सबूत था, आपने अपने हाथों से उनको दे दिया। और मुझे डर है कि कल कलभूषण भी दे देंगे। उसका जहाज के टुकड़े पाकिस्तान मेनलैंड पाकिस्तान के ऊपर पड़े हुए थे। आपने कौन सी चीज उनके खिलाफ इस्तेमाल की? आप तो उसकी फैसिलिटेशन कर रहे हैं, आप तो उसकी सहूलियतकारी कर रहे हैं। पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी की सबसे बड़ी खामी यह है कि यह रद्द-ए-अमल की पॉलिसी है। इंडिया इकदाम करता है और हम एहतिजाज करते हैं। जब तक इस तरतीब को आप उलट नहीं देंगे कि हम इकदाम करेंगे, उस वक्त तक आप कश्मीर को बचा नहीं सकते। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, मैंने अर्ज किया था कि लास्ट क्वेश्चन, लेकिन आपकी मौजूदगी इसका मौके का फ़ायदा उठाते हुए वन लास्ट क्वेश्चन आई प्रॉमिस, कि इस वक्त जो एक डिस्पैरिटी पाई जाती है अवामुन नास में, और जो हमारी ऊपर एक लेयर है ऑफ वो 17.4 बिलियन खाने वालों का, और तबकाती तकसीम एक पाई जाती है, इट डजंट लुक लाइक एक कोहेसिव शक्ल होती है ना, कोहेरेंट शक्ल मुल्क की होती है, कि जिसमें ठीक है कि अवाम के कुछ शिकवे शिकायत होते हैं, एक दूसरे से भी होते हैं, हुकूमत से होते हैं, सियासी पार्टियों के एक दूसरे से होते हैं, आवाम से होते हैं, लेकिन बहरहाल मजमूई तौर पे वो एक मुकम्मल शक्ल नज़र आती है कि एक मुल्क है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त तो नज़र नहीं आ रही है। आप उन रेयर लोगों में से हैं पाकिस्तान में कि जो हकूमती हलकों में भी, रियासत के जो ताकतवर हल्के हैं, या माफ़ी चाहता हूँ, जो जैसे हमारी पार्लियामेंट है आप उसका हिस्सा हैं, और आम आवाम में भी आप घुलते मिलते हैं, वक्त देते हैं कि 5 साल के बाद आपको हल्के में लोगों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यू एक्टिवली आर पार्ट ऑफ जनरल पब्लिक। ये जो एनालिसिस मैंने आपके सामने रखा है ये डिस्पैरिटी का, आपसे कैसे देखते हैं? ये बहुत खौफनाक है, और मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान की अशराफिया है, जिसको अब्दुल कादिर हसन बदमाशिया कहते थे, ये दुनिया की अर्ज की बेरहम अशराफिया। मैं जब इसके ऊपर सोचता हूँ मेरा दिमाग माफ हो जाता है। पाकिस्तान में पाकिस्तान के गरीब, वो अपनी मेहनत की कमाई, अपनी खून पसीने की कमाई अपने हाथों से इस निज़ाम की वजह से मालदारों के, बालादस्त तबकात के, अशराफिया के जेब में 1% रिपब्लिक है, अशराफिया जमहूरिया पाकिस्तान है। आप अंदाजा कर लेना। मैं सिर्फ चंद मिसालें आपको, गुज़िश्ता दिनों मैंने सेनेट में ये इशू उठाया कि 200 मिलिट्री सिविल रिटायर्ड अफसरान हैं जो रिटायरमेंट के बाद चले गए हैं मगरिब और यूरोप में, और पेंशन ले रहे हैं,
اور انہوں نے ان کے لیے حکم جاری ہوا ہے کہ ان کو ڈالروں میں پینشن کی جائے گی. یہ آرٹیکل 25 کی بھی خلاف ورزی ہے, اس لیے کہ قوم ڈالروں میں پینشن نہیں لے رہی, اور یہ پینشن رول کی بھی خلاف ورزی, اور 200 ملین روپے ان کے اوپر سالانہ خرچہ ہے. پوچھنے والا کوئی نہیں. آپ اندازہ کر لیں, میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات اور بتاؤں, آپ حیران رہ جائیں گے. آپ کو پتہ ہے بجٹ میں حکومت نے پینشنرز کی پینشن میں اضافہ کیا, تو اس سے جو سب سے زیادہ پینشن لینے والا ہے اس کی پینشن میں کتنا اضافہ ہوا, اور جو سب سے کم پینشن لینے والا ہے اس کی پینشن میں کتنا اضافہ ہوا. سب سے زیادہ پینشن لینے والا سپریم کورٹ کا جج, اس کی پینشن میں اضافہ ہوا ماہانہ 1,50,000 روپے اضافہ ہوا, اور جو سب سے کم پینشن لیتا ہے اس کی پینشن میں اضافہ ہوا 3,500 روپے. اب یہ وہ جو ڈسپیرٹی آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ خلیج بڑھ رہا ہے اور یہ بڑا خوفناک ہے. اس وجہ سے آپ کے اس وقت اسکولوں کے اندر جو بچے ہیں اس سے زیادہ اسکولوں سے باہر ہیں. اس وجہ سے آپ کے 10 کروڑ لوگ اس وقت خط غربت سے نیچے ہیں. خط غربت کا مطلب ہے ایک وقت کا کھانا ان کو ملتا ہے. یہ دیکھیں آپ, یہ جو میں نے آپ کو سپریم کورٹ کا بتا دیا نا, آپ کو دلچسپ ہے پینشن کا جو ریشو ہے, پتہ ہے کیا ہے پاکستان میں 1:92 ہے. یعنی کم سے کم پینشن اگر کوئی بندہ لے رہا ہے 1 روپے, تو زیادہ سے زیادہ لے رہے 92. آپ کو پتہ ہے یو کے میں یہ ریشو کتنا ہے, 1:11. 1:11. ہمارے ہاں 1:92, یعنی زیادہ پینشن لینے والا کم پینشن لینے والے سے 92 گنا زیادہ پینشن لے رہا ہے. اور یہ صرف پینشن نہیں ہے, لیکن پینشن کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ پینشن کے ساتھ جو باقی مراحت ہیں, اس کے ساتھ گاڑی, اس کے ساتھ 3 گارڈ 24 آورز 8 گھنٹے کے لیے 1 گارڈ, اس کے ساتھ ڈرائیور, اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ پینشن ٹیکس ایگزیمپٹڈ ہوگا, ہماری جتنی تنخواہ ہوگی وہی پینشن ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری وہ تمام مراحت جو بحیثیت ہمیں حاضر سروس جج حاضر, یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے جو اس ملک کے اندر. آپ دیکھیں غریب آدمی, میں نے اس دن کہا آپ نے گیس کی قیمتوں میں 193% اضافہ کیا, ایک ہی گو میں آپ 11 قسم کے ٹیکس لے رہے ہیں بجلی کے بلوں میں. 11 قسم, ایک دفعہ میں نے گنوائے, ٹیکس نمبر 1, ٹیکس نمبر 2, ٹیکس نمبر 3, اور آپ ختم نہیں کر رہے اس مسئلے کو. اب دیکھیں کتنی تکلیف میں ہے لوگ, پریشان ہے لوگ. بدترین 42% CPI کنزیومر پرائس انڈیکس انفلیشن ریشو ہے آپ کی, 42%. ڈیفالٹ سری لنکا سے بھی زیادہ. نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ ادویات ہے, نہ تعلیم ہے, امن و امان بھی نہیں ہے. اس وقت تو آپ کو بلوچستان اور خیبر پختونخوا, اس کے اندر جو ری ایمرج ہوئی ہے ٹیررزم, وہ بڑی خوفناک ایک بلا کی صورت میں, بڑی خوفناک صورت میں وہ سامنے آئی ہے. تو آپ جو ہیں یہ چیزیں, اب پھر آپ دے دیکھیں, میں تو اس پہ بولتا رہتا ہوں. پھر پارلیمنٹ میں بل آتا ہے, چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین سینٹ, ممبران سینٹ کی مراحت, 42 سینیٹر اس کے اوپر دستخط کرتے ہیں. 42 سینیٹروں کی طرف سے وہ پیش ہوا ہے, اور اس میں پتہ ہے کیا ہے, اس میں یہ تھا کہ سابق چیئرمین سینٹ اور موجودہ چیئرمین سینٹ, ان کو جو مراحت حاصل ہوں گے وہ یہ ہے کہ وہ قرۂ ارض پہ کسی بھی ہسپتال میں اپنے بچوں اور اپنے ایڈاپٹڈ بچوں کا قومی خزانے سے علاج کرا سکتے ہیں, چارٹر طیارہ ہائر کر سکتے ہیں. اب میں نے ان سے کہا, صرف میں ان کے خلاف تھا, میں نے اس کی مخالفت کی. میں نے کہا دیکھیں میں اکیلا ہوں, آپ لوگوں نے میرا مذاق اڑا رہے ہیں, لیکن آپ ایسا کریں کہ میری جو ڈائسینٹنگ نوٹ ہے اس کو ریکارڈ پہ لے آئیں. وہ تو میری نو کا اور میری جو احتجاج کر رہا تھا کہ مجھے بولنے کا وہ موقع ہے, بڑی مشکل سے میں نے اپنی ڈائسینٹنگ نوٹ ریکارڈ کرا دی. وہ جو میں نے ریکارڈ کرا دی دنیا نے دیکھ لی نا, اس کے خلاف اتنا شدید قسم کا رد عمل آیا کہ وہ پارٹیاں, سب پارٹیاں اس میں تھی سوائے جماعت اسلامی کی, سب پارٹیاں سوائے میری پارٹی کی سب اس میں تھی, کہ وہ جو سینٹ سے انہوں نے پاس کر دیا تھا میری مخالفت, صرف ایک بندے کی مخالفت کے ساتھ پورے سینٹ کے اتفاق سے انہوں نے پاس کر دیا تھا. قومی اسمبلی میں پھر اس کا کوئی والی وارث نہیں تھا, اور وہ بل قانون نہیں بن سکا, وہ قانون نہیں. لیکن انہوں نے تو اپنی واردات ڈالی تھی, وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے آواز اٹھائی, لوگ خبردار ہو گئے, اور اس کی بنیاد پہ ایک رد عمل آیا اور یہ پیچھے ہٹ گئے. لیکن عملاً بدترین قسم کی ایک طبقاتی تقسیم ہے.
اور غریب جو ہیں وہ پس رہا ہے. اور آپ دیکھیں ابھی کسان ہے بیچارہ, آپ کا 22% GDP میں کنٹریبیوشن آپ کا ایگریکلچر کا ہے. آپ کا مور دین 40% جو ورک فورس ہے وہ کپا ہے, وہاں پہ وہ کپا دیا گیا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں یوریا کھاد نہیں ہے, اور بلیک میں 2000 روپے مہنگی وہ مل رہی ہے. اور پھر آپ دیکھیں ابھی آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی 3 دن پہلے خبر آئی کہ 10,000 آفیسرز FBI کے 2 سالوں سے اپنا ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرا سکے. FBI 10,000 جو لوگ جو ٹیکس کلیکٹ کرے گا اور جو فائلرز بنائے گا اور جو ٹیکس نیٹ کو بڑھائے گا, وہ گزشتہ 2 سال سے 10,000 آفیسرز اپنی ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرا سکے. تو خود ٹیکس چور ہے. میں نے ایک سوال کیا تھا سینٹ میں کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں جو اس وقت FBI میں ہیں, FBI کو تو میں فلور آف دا ہاؤس پہ کہتا ہوں کہ یہ فیڈرل بیورو آف ریونیو نہیں ہے, یہ فراڈ بیورو آف ریونیو. کہ یہ جو اس وقت FBI کے افسران ہیں 22 گریڈ میں, یہ جب بھرتی ہوئے تھے 17 میں, اس وقت ان کے ایسٹس کیا تھے اور اب کیا ہیں؟ آپ کو پتہ ہے FBI نے کیا جواب دیا کہ ہم پارلیمنٹ سے اپنی آفیسرز کی اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس شیئر نہیں کر سکتے. یہ مافیا ہے, واقعی نہیں کر سکتے. ہاں نہیں, پارلیمنٹ سپریم ہے, ایگزیکٹلی, آپ سرکاری نوکر ہیں, یہ ان کی بدماشی ہے. آپ دیکھیں یہاں مافیاز ہے یہاں. لیکن اس میں ایک چیز میں سینیٹر صاحب کہ مسئلہ یہ ہے نا کہ قانون کے مطابق تو اگر ایک کمیٹی بیٹھ جاتی ہے اور وہ طلب کرتی ہے تو نہ تو یہ نہیں کر سکتے, لیکن مسئلہ ہے کہ کمیٹی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اپنے ٹیکس ریکارڈ کتنے صاف ہیں. جب بات آئی پورے ہاؤس میں سوائے میرے FBI کے خلاف کوئی بولتا نہیں ہے, ان کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا. تو یہ سارے انفیکٹڈ ہے, یہ سارے ان کو وائرس ہو چکا ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کا جو مافیاز پاکستان کے اوپر قبضہ, آپ دیکھیں شوگر مافیا, آپ دیکھیں سیمنٹ مافیا, سریا مافیا, آٹا مافیا, یہ سارے IPPs مافیا. آپ کو پتہ ہے مور دین 100 IPPs ہیں, اور اس سال یعنی آپ دیکھیں 40-50 روپے یونٹ غریب عوام کو مل رہا ہے. کس لیے؟ فرنسائل کی وجہ سے, امپورٹڈ کول کی وجہ سے, اور RLNG کی وجہ سے. اور آپ کا جو 7 روپے میں بجلی بن رہی ہے, 7 روپے میں ہائیڈل, وہ آپ نہیں بنا رہے, اور جو 40 روپے میں فرنسائل سے بن رہے اور 48 روپے میں RLNG سے بن رہا ہے, آپ اس کے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کیپیسٹی چارجنگ قیمت میں, یعنی بجلی نہ بنانے کی قیمت میں 2200 ارب روپے اس سال حکومت پاکستان قوم کے خزانے سے وہ پے کرے گی IPPs اونر کو. اب یہ دیکھیے, میں جو ہماری جو سپارکو ہے اس کو میں عام طور پہ بیس بنا کے میں کمپیریزن کیا کرتا ہوں, اس لیے کہ جو آگے اسپیس اکانومی ہے وہ دنیا کا ایک میجر ایک بریک تھرو ہے اور دنیا کے ملک انویسٹ کر رہے ہیں. ہماری سپارکو کا بجٹ اس سال کا صرف $26 ملین ہے, صرف $26 ملین, جس سے ہم نے آگے دنیا میں جس کی اسپیس پہ حکومت ہے, اس کی دنیا پہ حکومت ہے, یہ اتنی بڑی اکانومی ڈیولپ ہو رہی ہے ٹریلینز آف ڈالرز کی, اور ہم ہزاروں ارب روپیہ دے رہے ہیں کام نہ کرنے کا. سپارکو کا جو چیف ہے وہ کون سا سائنسدان ہے؟ اکرس کو سورج کے نزدیک نہ جانے دیں, فلائٹ جاری رہے تو اچھا ہے. اچھا, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں عوام کو یہ سمجھنا چاہیے, عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کن کے ہاتھوں ہوا ہے, یہ جن کی حکومتیں رہی ہے. حکومت مقدس امانت نہیں ہے, لوٹ مار کا پلیٹ فارم ہے, غریب کو لوٹنے کا پلیٹ فارم ہے. اب جو ہے یہ پاکستان IMF کا غلام بنا دیا ان لوگوں نے, اور پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا. پاکستان ان پڑھوں کا لشکر تیار کر رہا ہے. پاکستان کے اندر غربت بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ گئی اور بڑھ رہی ہے. پاکستان کے اندر بچے بے روزگار ہیں, وہ ہیومن ٹریفکرز کے ہاتھوں مر رہے ہیں. تو اس کا علاج پولیٹیکل ریولوشن, عوام سمجھے. میں نے تو 6 سال میرے راہ کیسے صاحب پورے ہو رہے ہیں, اور میرے 6 سال یہ
رونا رویا ہے, میں نے 6 سال یہ آواز اٹھائی ہے, میں نے 6 سال یہ درد بیان کی ہے, اور میں نے کوشش کی ہے کہ مافیا کو بے نقاب کروں, ایکسپوز کروں, کہ غریباں میں ہاتھ ڈالوں, اور ساتھ عوام کو ایجوکیشن اور شعور دوں کہ بھائی اٹھو, بہت بڑی اٹھو, آپ سوئے ہوئے ہو, آپ کے اپنے حقوق کے اوپر ڈھاکہ پڑ رہا ہے, اور آپ کے بچوں کا مستقبل تاریک ہو رہا ہے. تو یہ الیکشن کا جو آپ نے کہا نا کہ الیکشن سائی کی, اور الیکشن کے حوالے سے ایجوکیشن اور اویئرنس, اس کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. جی یقیناً سینیٹر صاحب, لوگوں تک آپ کی یہ بات یقیناً پہنچی ہوگی. اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ, الیکشن ٹو الیکشن, اویئرنیس بڑھانا, یہی ہمارا کام ہے انشاءاللہ عزیز. یہی امید ہے لوگوں سے کہ وہ اونرشپ لیں گے اپنے پرابلمس کی, اور کمپیل کریں گے تھرو اے پولیٹیکل ریولیوشن کہ وہ ملک میں چینج لے کے آئیں. بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا.